यूट्यूब चैनल डीप एक्सपर्ट रिव्यूज की एक और तफसीली और मालूमाती निशस्त में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आज जिस मौजू की तहें हम खोलने जा रहे हैं ना, वो माइकल एच फिशर की किताब है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द मुगल एम्पायर। और मैं बताता चलूं कि ये कोई आम तारीख की किताब नहीं है जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं। बिल्कुल नहीं, ये एक इंतहाई पेचीदा और एक मुतहर्रिक सल्तनत के हक़ाइक़ को बिल्कुल नए अंदाज में बेनकाब करती है। सही। अच्छा, इस गहरे जायजे का बाकायदा आगाज करने से पहले एक ज़रूरी तकनीकी डिस्क्लेमर देना लाजमी है। हाँ, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो ऑडियोज़ है ना, ये मस्नूई ज़हानत यानी एआई की मदद से तैयार की गई हैं। बिल्कुल। तो चूंकि ये एक खुदकार अमल है, इसलिए हो सकता है कि इसमें तलफ़्फ़ुज़ की या सिन्फ़ यानी जेंडर की अदायगी में कुछ गलतियां हो जाएं। और इस मबाद को तैयार करने का वाहिद मकसद सिर्फ और सिर्फ तालीमी है। हम किसी खास नज़रिए की तरवीज नहीं कर रहे, बस एक गैर जानिबदाराना तारीखी जायज़ा पेश कर रहे हैं। चलें इस मौजू की तहें खोलते हैं। आज की इस लंबी गुफ्तगू का मकसद दरअसल किताब के इब्तिदाई और पहले बाब को समझना है। यानी हम ये देखेंगे कि मुगलिया सल्तनत कैसे वजूद में आई और उसके बानी बाबर की ज़िंदगी के वो कौन से पहलू हैं जो अमूमन तारीख की किताबों में नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम किताब के इंट्रोडक्शन को देखें तो मुसन्निफ ने मुगलिया सल्तनत को कोई एक जामिद या रुकी हुई चीज नहीं कहा। मतलब लोग अक्सर सोचते हैं कि एक सल्तनत बन गई और बस कायम रही। हाँ, लेकिन असल में ये एक मुसलसल बदलता व मुतहर्रिक अमल था, एक डायनामिक प्रोसेस। अगर हम उसके उरूज के वक्त के आदादो शुमार पर नज़र डालें तो ये कोई 3.2 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई थी। 3.2 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर, ये बहुत बड़ा रकबा है। और आबादी का अंदाज़ा लगाएं ज़रा, तकरीबन 150 मिलियन अफराद। ये उस दौर के पूरे यूरोप की आबादी को दुगना करने के बराबर है। कमाल है। और माशी लिहाज से भी इसका आलमी जीडीपी में हिस्सा तकरीबन 1/4 था। 1/4, यानी पूरी दुनिया की मईशत का 25%। लेकिन इतनी बड़ी सल्तनत होने के बावजूद इसमें बहुत गहरे तजादात थे। मतलब वो तजादात किस किस्म के थे? देखें, ये कोई कौमी सल्तनत तो थी नहीं। हुक्मरान जो थे वो वस्ती एशियाई और मुसलमान थे, जबकि जो उनकी रियाया थी उनकी अक्सरियत मुकामी हिंदुस्तानियों पर मुश्तमिल थी। एक बहुत बड़ा सकाफती और मजहबी फर्क था दोनों में। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, खुद हुक्मरान तबके के अंदर भी हुक्मरानी के तसव्वुर पर इख्तलाफ था। वो कैसे? वस्ती एशियाई रिवायात में ये माना जाता था कि सल्तनत किसी एक की नहीं बल्कि खानदान के तमाम भाइयों में तकसीम होनी चाहिए। जबकि हिंदुस्तान और इस्लामिक तसव्वुर में तो एक ही फर्द वाहिद हुक्मरान होता है ना। बिल्कुल। और यही नजरियाती टकराव था जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मुगलों में हमेशा तख्त के लिए भाइयों के दरमियान खून रेज जंगें हुईं। सही। और इसी पस मंज़र में बाबर की शख्सियत सामने आती है। अगर हम इसके ख़ानदानी पस मंज़र की बात करें तो बाबर का खून मतलब वो दो बहुत बड़े फातिहीन की नस्ल से था। हाँ, वालदा की तरफ से उसका ताल्लुक मंगोल फातेह चंगेज़ खान से था और वालिद की तरफ से वो तुर्क फातेह अमीर तैमूर की नस्ल से था। इतना शानदार खानदानी पस मंजर, लेकिन इसकी जो इब्तिदाई जिंदगी थी वो किसी शहजादे वाली नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं। वालिद की मौत के बाद सिर्फ 11 साल की उम्र में उसने फरगाना की रियासत संभाली, जो जल्द ही उसके हाथ से निकल भी गई। और यहाँ किताब में उन मंगोल फौजियों का जिक्र बड़ा दिलचस्प है जो उसके साथ थे। बाबर ने उनसे वो मशहूर तुलगुमा हिकमत अमली सीखी। तलगुमा, जिसमें तेज रफ्तार घुड़सवार दुश्मन को अतराफ से घेर लेते हैं। बाबर ने ये सीखा तो जरूर, लेकिन इन्हीं मंगोलों ने उसके साथ बड़ी बेवफाई भी की। हाँ, किताब बताती है कि उन्होंने 5 बार उससे बगावत की। बिल्कुल। ये खाना बदोश जंगजू थे। इनका मकसद सिर्फ माल गनीमत लूटना होता था। अगर बाबर हार रहा होता तो वो दुश्मन से लड़ने के बजाय मुड़कर बाबर का अपना ही खेमा लूट लेते। ये तो बहुत खतरनाक सूरत हाल थी एक नौजवान हुक्मरान के लिए। अपना ही खेमा लूट जाना। इसीलिए तो 19 साल की उम्र में एक ऐसा लम्हा आया जब बाबर मुकम्मल तौर पर नाउम्मीद हो चुका था। यह मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। वो बिल्कुल बेघर था, लगातार शिकस्तें खा रहा था और इतना मायूस हो गया था कि उसने सोचा सब कुछ छोड़ छाड़ कर चीन, जिसे उस वक्त केथे कहते थे, वहां भाग जाए। तारीख का कितना हैरानकुन मोड़ है ये।
جو انسان تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت بنانے والا تھا وہ 19 سال کی عمر میں سب چھوڑ کر بھاگنا چاہ رہا تھا۔ لیکن خوش قسمتی سے وہ چین نہیں گیا، بلکہ حالات نے اسے کابل کی طرف دھکیل دیا۔ 1504 میں اس نے کابل پر قبضہ کر لیا۔ اور کابل اس وقت کوئی بہت بڑی جگہ نہیں تھی، ایک معمولی سا صوبہ تھا۔ شروع میں بابر کو بھی کابل کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا سمرقند کے مقابلے میں، لیکن یہی کابل بعد میں اس کی خوش قسمتی کی چابی بن گیا۔ اور اسی کابل کے دور میں خاندانی سیاست کا ایک نیا رخ بھی نظر آتا ہے، خاص طور پر فیصلہ سازی میں خواتین کا جو کردار تھا۔ بالکل، ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ اس دور میں صرف مرد ہی سارے فیصلے کرتے تھے، لیکن بابر کی دادی احسان دولت بیگم اس کی سب سے اہم اور با اثر مشیر تھیں۔ مطلب وہ سیاسی اور ریاستی فیصلوں میں باقاعدہ رہنمائی کرتی تھیں۔ مکمل رہنمائی، بغاوتوں کو کیسے کچلنا ہے، کون سے سیاسی اتحاد بنانے ہیں، یہ سب انہی کے مشورے سے ہوتا تھا۔ اور بعد میں بابر کی بیٹی گلبدن بیگم نے اس پر باقاعدہ ایک تاریخ لکھی۔ ہاں، جس میں انہوں نے خاندان کی 96 اہم خواتین کی فہرست بنائی اور ان کے کردار پر روشنی ڈالی۔ یہ ایک بہت ہی انوکھا تاریخی ماخذ ہے۔ اور کابل کے اسی دور میں بابر کی ذاتی زندگی اور اس کا ثقافتی ذوق بھی پروان چڑھا۔ وہ صرف جنگجو نہیں تھا، اس نے ترکی زبان میں 600 نظمیں لکھیں، 4 باغ تعمیر کروائے۔ اور جو اس کی آپ بیتی ہے بابر نامہ، اس میں اس نے کتنی سچائی سے سب کچھ لکھا ہے۔ حتیٰ کہ اپنی کمزوریوں کے بارے میں بھی۔ اس نے لکھا کہ 20 سال کی عمر کے بعد اس نے شراب اور معجون کی محفلوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا تھا۔ اتنی ایمانداری سے اپنی ہی کمزوریاں لکھنا اس دور کے بادشاہوں میں کم ہی ملتا ہے۔ اور روحانیت کے حوالے سے بھی اس کا ایک خاص عقیدہ تھا۔ ہاں، وہ نجومیوں پر بہت یقین رکھتا تھا اور نقشبندی صوفیوں کے ساتھ اس کا بڑا گہرا لگاؤ تھا۔ کتاب میں ذکر ہے کہ مشکل وقت میں خواجہ عبید اللہ احرار اس کے خواب میں آ کر اسے فتح کی خوشخبری سناتے تھے۔ یہ خواب اور روحانی اشارے اس کی ہمت بڑھاتے تھے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان کی طرف کیوں آیا؟ کیونکہ وہ سمرقند میں بار بار ناکام ہو رہا تھا۔ اس نے 3 بار سمرقند کا قبضہ کیا، لیکن ازبک دشمنوں نے ہر بار اسے وہاں سے نکال دیا۔ جب اس کا وسطی ایشیا کا خواب ٹوٹ گیا تب اس نے ہندوستان کا رخ کیا، اور 1519 میں اس نے دہلی کے سلطان ابراہیم لودھی کو ایک باز بطور تحفہ بھیجا۔ ایک باز، اور ساتھ یہ پیغام دیا کہ دہلی کا تخت میرے حوالے کر دو۔ یہ تو بڑی تکبر والی بات تھی، اور لودھی کے گورنر نے اس پیغام کو حقارت سے نظر انداز کر دیا۔ ظاہر ہے وہ بابر کو ایک عام سا لٹیرا سمجھ رہے تھے، لیکن 7 سال بعد 1526 میں بابر پوری تیاری کے ساتھ پانی پت کے میدان میں آ گیا۔ پانی پت کی فیصلہ کن جنگ۔ اگر ہم طاقت کے توازن کو دیکھیں تو ابراہیم لودھی کے پاس 1,00,000 فوجی اور 1,000 ہاتھی تھے، اور بابر کے پاس صرف 12,000 افراد تھے، اور ان 12,000 میں بھی سب فوجی نہیں تھے، کچھ تاجر اور کیمپ کے لوگ بھی شامل تھے۔ تو پھر بابر جیتا کیسے 1,00,000 کے مقابلے میں 12,000؟ بابر کی سب سے بڑی طاقت اس کی جدید ٹیکنالوجی تھی۔ اس نے عثمانی یعنی اوٹومن سلطنت کی ٹیکنالوجی استعمال کی، بارودی بندوقیں اور توپیں۔ اور اس نے ان بندوقوں کا تجربہ کرنے کے لیے 100 قیدیوں کو فائرنگ سے اڑا دیا تھا۔ یہ ایک صفاقانہ لیکن اس دور کے لحاظ سے ایک عملی جنگی تجربہ تھا۔ بالکل، اور میدان جنگ میں اس نے 700 گاڑیوں کو بیل کی کھال سے بنی رسیوں سے باندھ کر ایک حفاظتی حصار بنایا۔ اور جب توپیں چلیں تو وہ جو 1,000 ہاتھی تھے لودھی کے پاس، ان کا کیا رد عمل تھا؟ وہ ہاتھی توپوں کی اس کان پھاڑ دینے والی آواز اور بارود کے دھوئیں سے خوفزدہ ہو کر پاگل ہو گئے۔ وہ آگے بڑھنے کے بجائے مڑ کر اپنی ہی فوج کو کچلنے لگے۔ اور اسی افراتفری کا فائدہ اٹھا کر بابر کے منگول گھڑ سواروں نے وہی تلگما حکمت عملی استعمال کی، اطراف سے گھیر کر حملہ کیا۔ اور یوں ابراہیم لودھی وہیں میدان جنگ میں مارا گیا، اور بابر کو ایک شاندار فتح مل گئی۔ دہلی اور آگرہ اس کے قدموں میں تھے۔ اتنی بڑی فتح اور دہلی کا بے پناہ خزانہ ملنے کے بعد عام طور پر بادشاہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خزانہ اپنے لیے جمع کر لیتے ہیں۔ لیکن بابر نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے خزانہ جمع کرنے کے بجائے فوراً بانٹنا شروع کر دیا۔ اس نے ہمایوں کو وہ مشہور کوہ نور ہیرا رکھنے کی اجازت دی، اپنی فوج میں دولت بانٹی۔ یہاں تک کہ اس نے مکہ مدینہ کے لوگوں، کابل میں اپنے رشتہ داروں اور روس کے زار کو بھی فتح نامے اور تحائف بھیجے۔ ماسکو میں روس کے زار کو؟
یہ واقعی حیران کن ہے۔ اس کا مقصد شاید دنیا کو یہ بتانا تھا کہ میں اب کوئی پناہ گزین نہیں، ہندوستان کا شہنشاہ ہوں۔ بالکل، لیکن اتنی بڑی فتح اور دولت ملنے کے باوجود ہندوستان کے مقامی لوگوں نے بابر کا بالکل خیر مقدم نہیں کیا۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے جسے تاریخ میں اکثر رومانویت کا رنگ دے دیا جاتا ہے کہ مغل آئے اور سب کچھ اچھا ہو گیا۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ مقامی آبادی نے بابر کو ایک لٹیرے اور ظالم حملہ آور کے طور پر ہی دیکھا۔ کسان اپنے گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئے، انہوں نے اناج اور جانور چھپا لیے۔ سڑکیں غیر محفوظ ہو گئیں اور بابر کی فوج کے لیے خوراک کا بحران پیدا ہو گیا۔ بابر خود بہت پریشان تھا کہ اتنی شاندار فتح کے بعد بھی لوگ اس کے حاکمیت تسلیم کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ عسکری فتح اور دلوں پر حکمرانی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ اس وقت وہاں بالکل ایک اجنبی تھا۔ بالکل، ہندوستان کی زبان، ثقافت، موسم، سب کچھ اس کے اور اس کی فوج کے لیے نیا اور بیگانہ تھا۔ اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ کیسا زبردست سفر تھا۔ ایک بے گھر نوجوان جو کبھی مایوسی میں چین بھاگنا چاہتا تھا، اس نے جدید ہتھیاروں، مختلف ثقافتوں سے سیکھنے کی صلاحیت اور بے پناہ استقامت سے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو تاریخ کی طاقتور ترین سلطنتوں میں سے ایک بنی۔ بے شک کامیابی واقعی اکثر ان غیر متوقع راستوں سے ہی ملتی ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اس سب کے بعد لوگوں کے ذہنوں کے لیے ایک گہرا اور فکری سوال چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، بابر ساری زندگی سمرقند اور وسطی ایشیا کو ہی اپنا اصل وطن سمجھتا رہا۔ ہندوستان کو تو اس نے صرف ایک اجنبی سرزمین اور خزانے کے طور پر دیکھا۔ یہ بات تو سچ ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر بابر کو اپنے آبائی علاقے سمرقند میں ہی حکمرانی مل جاتی اور ازبکوں سے وہاں سے نہ نکالتے، تو کیا آج تاریخ میں مغلیہ سلطنت کا کوئی وجود ہوتا؟ یہ واقعی بہت گہرا سوال ہے۔ اگر وہ سمرقند میں کامیاب ہو جاتا تو شاید ہندوستان کی تاریخ مکمل طور پر مختلف ہوتی۔ بالکل، اور اس کتاب کا سفر اور یہ حیران کن تاریخی حقائق ابھی ختم نہیں ہوئے۔ ہم اس کتاب کے اگلے باب کا تفصیلی جائزہ اس سلسلے کے اگلے حصے نیکسٹ پارٹ میں جاری رکھیں گے۔ پچھلی معلومات سے رابطہ قائم کرتے ہوئے آج کے اس تفصیلی جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ تاریخ کا اگر اب مطالعہ کریں تو ایک نتیجہ بہت واضح نکلتا ہے۔ عظیم سلطنتیں اچانک کسی خلا سے وجود میں نہیں آتی ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ان کی بنیادیں بہت سی کشمکش اور بالکل انجان ثقافتوں کے آپس میں ٹکرانے سے بنتی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ آج کی اس بحث کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی سمجھنا ہے کہ 1526 سے لے کر 1556 کے درمیان بابر اور اس کے بیٹے ہمایوں نے کس طرح ایک بالکل نئے اور مختلف ماحول میں مغل امپائر کی بنیاد رکھی۔ اور یہ ماحول واقعی بالکل مختلف تھا۔ اس سفر میں صرف فتح کی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، فوجی ٹیکنیک کے نئے تجربات ہیں، اور خود ان کے اپنے خاندان کی اندرونی بغاوتیں بھی شامل ہیں۔ اور سننے والوں کے لیے اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف جنگوں کی داستان نہیں ہے۔ اصل میں اس دور میں ایسے عجیب و غریب واقعات سامنے آتے ہیں جو انسان کو واقعی حیران کر دیتے ہیں۔ جیسے تاروں اور سیاروں کے حساب سے پہنے جانے والے کپڑے، یا پھر ایک پانی پلانے والا عام شخص کا ایک دن کے لیے بادشاہ بن جانا۔ ہاں، وہ بھشتی والا واقعہ، وہ تو بہت ہی عجیب سیاسی قدم تھا۔ لیکن انہی واقعات کے پیچھے چھپے حقیقتوں کو سمجھنا ہمارا اصل مقصد ہے۔ اگر ہم 1526 کے ہندوستان کی بات کریں تو سب سے پہلے ذہن میں آج کا کوئی ایک متحد ملک نہیں آنا چاہیے۔ یعنی ہندوستان اس وقت کوئی ایک ریاست نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ بابر جب یہاں آیا تو اس کے سامنے 4 بڑے اور بالکل مختلف خطے تھے۔ ان میں دریاؤں کے وسیع کچھاڑ تھے، بلند پہاڑی سلسلے تھے اور خشک صحرا بھی شامل تھے۔ ہر خطے کی اپنی الگ زراعت اور معیشت ہوگی ظاہر۔ اس کے لیے ہندوستان کا ماحول ایک بہت بڑا نفسیاتی اور جسمانی جھٹکا تھا، خاص طور پر یہاں کا جو مانسون نظام تھا۔ ہاں، مانسون۔ میرا خیال ہے یہ تجربہ ان کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں رہا ہوگا۔ ایک طرف ایسی شدید گرمی جو جسم جھلسا دے، اور پھر اچانک موسلادھار بارش۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ صرف بارش نہیں تھی، یہ ایک ایسی موسمیاتی طاقت تھی جس نے ان کی پوری فوجی حکمت عملی کو تبدیل کر دیا۔ اصل میں مانسون دشمن کی فوج سے زیادہ بڑا خطرہ بن جاتا تھا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، بارشوں کے موسم میں جو بھاری توپیں تھیں وہ کیچڑ میں پھنس جاتی تھیں، گھوڑے چل نہیں پاتے تھے
اور دریاؤں میں طغیانی آنے سے فوج کی رسد کے راستے کٹ جاتے تھے۔ یعنی موسم دشمن سے بڑا مسئلہ تھا، اور اس نئے ماحول میں صرف موسم ہی نہیں بلکہ میرا ماننا ہے کہ یہاں کا معاشرتی ڈھانچہ بھی بابر کے لیے بالکل نیا اور پیچیدہ ہوگا۔ بہت پیچیدہ۔ ہندوستان کا ورنہ اور جاتی کا نظام بظاہر بہت سخت نظر آتا تھا، لیکن اس میں ایک خاموش لچک موجود تھی۔ یہ لچک والی بات بہت اہمیت رکھتی ہے۔ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ یہ نظام بالکل پتھر پر لکیر تھا۔ لیکن ایسا نہیں تھا۔ تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کوئی قبیلہ طاقتور ہو جاتا، فوجی مہارت حاصل کر لیتا اور زمینوں پر قبضہ کر لیتا، تو وہ آہستہ آہستہ خود کو راجپوت کہلوانے لگتا تھا۔ معاشرے میں طاقت کے زور پر اپنا مقام بدلنے کا یہ عمل واقعی دلچسپ ہے۔ اور اسی معاشرتی تناؤ کے ساتھ مذہبی حالات بھی بہت گہرے تھے۔ بابر کے آنے سے صدیوں پہلے سے یہاں مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی بس چکی تھی، اور اس آبادی کو مسلمان کرنے میں تلوار سے زیادہ صوفی بزرگوں کی تعلیمات کا حد تھا، رائٹ؟ معاشرہ تشکیل پا چکا تھا۔ اور اس معاشرے میں معیشت کو چلانے والے لوگ بھی مختلف تھے۔ جین اور پارسی کمیونٹیز کی معیشت میں بہت گہری چھاپ تھی اس وقت۔ ہاں، جین مذہب کے پیروکار تجارت میں سب سے آگے تھے، اور ان کا جو اہنسا یعنی نان وائلنس کا عقیدہ تھا وہ آنے والے مغل فوجیوں کے جنگجو رویوں کے بالکل برعکس تھا۔ ساتھ ہی سکھ مذہب بھی اپنی ابتدائی شکل میں ابھر رہا تھا۔ تاریخ میں ایک بہت چھوٹا سا واقعہ ملتا ہے کہ 1520 کی ایک مہم کے دوران بابر کی فوج نے سکھ مذہب کے بانی گرو نانک کو مختصر وقت کے لیے قید کر لیا تھا۔ ہاں، حالانکہ انہیں جلدی چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن یہ اس دور کی عجیب کشمکش کی ایک واضح جھلک ہے۔ یہ وہ پیچیدہ دنیا تھی جس میں بابر قدم رکھ رہا تھا۔ اور بابر کی آمد اس لیے بھی اہم ہے کہ اس نے اپنے آباء و اجداد کی روایت کو توڑا۔ تیمور جو بابر کا لکڑ دادا تھا، اس نے ہندوستان پر حملہ کیا، دلی کو لوٹا اور واپس چلا گیا۔ واپس چلا گیا۔ لیکن بابر نے اس کے برعکس یہاں رکنے اور ایک مستقل ریاست قائم کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ آسان فیصلہ نہیں تھا۔ آسان بالکل نہیں تھا، اور اس پر عمل درآمد صرف ایک نئی فوجی تکنیک کی وجہ سے ممکن ہو سکا۔ گن پاؤڈر، اس نئے ہتھیار نے دنیا بھر میں جنگوں کے نتیجے بدل دیے تھے۔ میں نے پڑھا ہے کہ بابر نے اس تکنیک کو استعمال کرنے کے لیے خاص طور پر باہر سے ماہرین بلوائے تھے۔ صحیح پڑھا ہے آپ نے۔ ان ماہرین میں آٹومن امپائر کے بہت مشہور توپچی تھے، ماسٹر علی قلی اور مصطفیٰ رومی خان۔ ہندوستانی فوجوں کا انحصار تو ہمیشہ سے جنگی ہاتھیوں پر ہوتا تھا۔ تو جب ان بھاری توپوں نے آگ اور دھواں اگلنا شروع کیا ہوگا، ہاتھی بھوکلا گئے۔ دھماکوں کی آواز سے وہ دشمن کی فوج کی طرف بڑھنے کے بجائے اپنی ہی فوج کو کچلتے ہوئے پیچھے بھاگنے لگے۔ توپ خانہ ایک گیم چینجر ضرور تھا، لیکن اسے چلانے کے مسائل بہت تھے۔ جیسے توپیں پھٹنے کا خطرہ۔ بالکل۔ ایک واقعہ ملتا ہے جہاں توپ پھٹنے سے بابر کے اپنے 8 فوجی ہلاک ہو گئے۔ پھر ان توپوں کا وزن اتنا ہوتا تھا کہ انہیں گھنے جنگلوں، نرم مٹی اور کچے راستوں سے کھینچ کر لے جانا کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اور اس فوجی مہارت کا سب سے بڑا امتحان 1527 میں کھانوا کے میدان میں آیا، جب بابر کا مقابلہ رانا سنگا سے ہوا۔ رانا سنگا کی فوج تعداد میں کہیں زیادہ اور بے پناہ طاقتور تھی۔ جنگ سے پہلے بابر کے کیمپ میں جو نفسیاتی دباؤ تھا وہ تاریخ کا ایک دلچسپ باب ہے۔ فوج پہلے ہی موسم سے گھبرائی ہوئی تھی، اور کسی نجومی نے پیشگوئی کر دی تھی کہ ستاروں کی چال خراب ہے اور ناکامی یقینی ہے۔ ہر فوجی واپس کابل بھاگنے کے لیے بے چین تھا۔ ایسے موقع پر بابر نے نفسیاتی جنگ کا ایک بہترین ماسٹر سٹروک کھیلا۔ اسے معلوم تھا کہ ان خوفزدہ فوجیوں کو ایک کرنے کے لیے کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جو ان کی ذاتی جان سے بڑی ہو۔ اس نے اس جنگ کو ایک مذہبی رنگ دے دیا۔ ہاں، اس نے اعلان کیا کہ وہ آئندہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اور قیمتی شراب کے برتن اپنی فوج کے سامنے رکھ کر توڑ دیے۔ صحیح، اور اس جنگ کو غازی ہونے کا مقصد بنا دیا۔ جب موت سامنے کھڑی ہو تو انسان کو لڑنے کے لیے دنیا سے بالا تر وجہ چاہیے ہوتی ہے۔ اس تقریر نے فوج میں ایسی روح پھونکی کہ انہوں نے خانوا کی فتح حاصل کی، اور بابر رسمن ہندوستان کا مالک بن گیا۔ لیکن سیاسی فتح کے باوجود اس کے اندر کی ذاتی کشمکش ختم نہیں ہوئی۔ اس کی کتابوں میں ہندوستان کے لیے ایک محبت اور نفرت کی ملی جلی کشمکش ملتی ہے۔ وہ ہندوستان کی دھول، لو اور یہاں کی زمین کے روکھے پن سے سخت بیزار تھا۔
اس کی روح ہمیشہ کابل کے ٹھنڈے پہاڑوں کے لیے ترستی تھی۔ اسی بے چینی کو کم کرنے کے لیے تو اس نے آگرہ میں کابل کے طرز کے ٹھنڈے باغ بنوائے جن میں فوارے اور نالیاں تھیں۔ مگر دوسری طرف وہ یہاں کی دولت کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ جب بارشوں کا موسم شروع ہوتا تو وہ اپنے روزنامچے میں اس موسم کی بے حد تعریف کرتا تھا۔ زندگی کے آخری حصے میں اس کی شخصیت میں ایک بہت گہرا روحانی بدلاؤ بھی آیا۔ بیماری کے آخری ایام میں اس کی نقشبندی صوفی سلسلے سے عقیدت انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اور اسی عقیدت سے جڑا وہ حیرت انگیز واقعہ ہے جب ہمایوں شدید بیمار پڑ گیا تھا۔ حکیموں نے بچنے کی امید چھوڑ دی تھی۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ بابر نے اپنے بیٹے کے بستر کے گرد چکر لگائے اور دعا کی کہ ہمایوں کی بیماری اس کے اوپر منتقل ہو جائے۔ یہ واقعہ صدیوں سے تاریخ دانوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ اس دن کے بعد سے ہمایوں واقعی بہتر ہونے لگا اور بابر تیزی سے موت کی طرف بڑھنے لگا۔ آخرکار 1530 میں بابر کا انتقال ہو گیا اور اس کی وصیت کے مطابق اسے آگرہ میں نہیں بلکہ کابل کی ٹھنڈی فضاؤں میں دفن کیا گیا۔ باپ کی موت کے بعد تخت نشینی کا جو مرحلہ آیا اس نے سلطنت کو ایک نئے اور عجیب دور میں ڈھکیل دیا۔ ہمایوں کی شخصیت بابر سے زمین آسمان کا فرق رکھتی تھی۔ بہت فرق تھا۔ جہاں بابر فوجی حکمت عملی کا ماہر تھا، وہاں ہمایوں کا جھکاؤ نجوم اور ستاروں کی طرف تھا۔ اس نے حکومت کو ستاروں کی چال پر چلانے کی کوشش شروع کر دی۔ ہمایوں کا دربار تو کسی بھی روایتی دربار سے مختلف تھا۔ اس نے خود کو ایک روحانی طاقت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ جانتا تھا اس میں باپ جیسی قابلیت نہیں ہے۔ آنی ہستی سمجھیں۔ اس نے کپڑے سیاروں کے رنگ کے مطابق پہننے شروع کر دیے۔ جیسے منگل کے دن مریخ یعنی مارس کی نسبت سے وہ سرخ کپڑے پہنتا اور اس دن صرف مجرموں کو سزائیں سنانے کا کام کیا جاتا۔ سیاست اور جنگی مسائل زمین پر تھے لیکن بادشاہ کی نظریں آسمان پر تھیں۔ اس رویے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ دربار کے طاقتور امیر اس سے بدظن ہونے لگے اور اس کمزوری کو سب سے پہلے بھانپا اس کے اپنے بھائیوں نے۔ تیمورد خاندان کی تو روایت تھی کہ باپ کی موت کے بعد تخت پر سب بھائیوں کا برابر حق ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور کامران، ہندال اور عسکری نے اس روایت کا خوب فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے بار بار بغاوتیں کیں مگر ہمایوں کی نرم دلی دیکھیں کہ وہ انہیں ہر بار معاف کر دیتا تھا۔ اس ساری سیاسی کشمکش میں جو پہلو عام طور پر نظر انداز ہوتا ہے وہ ہے خواتین کا کردار۔ البدن بیگم کی ہمایوں نامہ میں اس کا تفصیلی ذکر ہے۔ ہمایوں نامہ واقعی پردے کے پیچھے کی سیاست کا بہترین خاکہ پیش کرتی ہے۔ محل کی خواتین باقاعدہ سیاسی کردار ادا کر رہی تھیں۔ بھائیوں کے آپس کی لڑائیوں کو سلجھانا اور شادیوں کے ذریعے نئے سیاسی اتحاد بنانا، یہ سب محل کی خواتین ہی کر رہی تھیں۔ لیکن اس ڈپلومیسی کے باوجود دشمنوں نے اس اندرونی خلا کا فائدہ اٹھایا، جس میں سب سے اہم نام شیر خان کا تھا، جو بعد میں شیر شاہ سوری بنا۔ شیر خان کی شخصیت کا وہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ جب بابر زندہ تھا، ایک دفعہ دربار میں کھانے کے دوران شیر خان نے گوشت کو چمچ سے کھانے کے بجائے اپنا خنجر نکال کر کاٹا اور کھا لیا۔ بابر کی تیز نظروں نے اس واقعے میں ایک بے باک اور طاقتور دشمن کی جھلک دیکھ لی تھی۔ اس نے آگاہ کیا تھا کہ اس افغان شخص پر نظر رکھنا۔ اور شیر خان نے یہ پیشگوئی سچ ثابت کر دی۔ اس نے سالوں تک اپنی طاقت بڑھائی اور ہمایوں کی فوجی غلطیوں کا پورا فائدہ اٹھایا، خاص طور پر بنگال کی مہم میں۔ بنگال فتح کرنے کے بعد ہمایوں نے آرام دہ زندگی اور افیم کے نشے میں اپنا قیمتی وقت برباد کر دیا۔ اور جب ہوش آیا تو مانسون شروع ہو چکا تھا۔ بارشوں نے راستے دلدل بنا دیے تھے اور آگے شیر خان تیاری کے ساتھ کھڑا تھا۔ چوسا اور پھر قنوج میں جو حال ہوا ہمایوں کی فوج کا، وہ شکست اتنی بھیانک تھی کہ ہمایوں کی جان جاتے جاتے بچی۔ چوسا میں جب وہ دریا میں ڈوب رہا تھا تو اس کی جان ایک بھشتی یعنی پانی پلانے والے نے بچائی تھی، جس کا نام نظام تھا۔ اور اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے ہمایوں نے نظام کو ایک دن کے لیے بادشاہ بنا دیا، یہاں تک کہ اس کے چمڑے کے سکے بھی جاری کیے۔ سیاسی طور پر یہ ایک خودکشی تھی۔ امیروں نے جب دیکھا کہ تخت کا مذاق بنایا جا رہا ہے تو ان کے دلوں سے ہمایوں کا احترام ختم ہو گیا۔ ہمایوں کو جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ جلا وطنی کا یہ سفر
کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ رجستانی سفر، نہ پانی نہ کھانا، لیکن اسی سفر میں اس کی شادی حمیدہ بانو سے ہوئی اور عمر کوٹ کے مقام پر اکبر کی پیدائش ہوئی۔ مگر ڈر اتنا تھا کہ اپنے ہی بھائی عسکری کے حملے کے خوف سے ہمایوں کو اپنے ننھے بیٹے اکبر کو وہیں چھوڑ کر ایران بھاگنا پڑا۔ ایک باپ کے لیے یہ بے بسی کی انتہا تھی۔ ہمایوں نے ایران کے صفاوت دربار میں شاہ طہماسپ سے پناہ مانگی۔ یہ مقام ہمایوں کی انا کو چکنا چور کرنے والا تھا۔ شاہ طہماسپ کے سامنے جھکنا پڑا، اپنے قیمتی ہیرے جن میں کوہ نور بھی شامل تھا تحفے میں دینے پڑے۔ یہاں تک کہ مدد کے لیے اسے مجبوراً شیعہ عقیدے کا احترام کرنے کا اعلان بھی کرنا پڑا۔ یہ اس کی مجبوری تھی۔ اور ادھر ہندوستان میں شیر شاہ سوری نے حکومت سنبھال لی تھی۔ شیر شاہ کو حکومت کے لیے صرف 5 سال ملے کیونکہ ایک توپ پھٹنے سے اس کی موت ہو گئی تھی۔ لیکن ان 5 سالوں میں اس نے حکومت کا ایسا بہترین ڈھانچہ بنایا جو کمال تھا۔ سڑک اعظم بنوائی جو آج گرینڈ ٹرنک روڈ کہلاتی ہے۔ مال گزاری کا بہترین نظام بنایا، جگہوں جگہوں سرائے بنوائیں، گھوڑوں پر داغ لگانے کا نظام متعارف کروایا، اور روپیہ کا نظام بھی اسی کی ایجاد تھا۔ پھر 15 سال بعد ایران کی مدد سے ہمایوں نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ لیکن اب یہ نرم دل ہمایوں نہیں تھا۔ اس نے کامران کو اندھا کر کے مکہ بھیج دیا۔ یہ قدم بتاتا ہے کہ سیاست میں خون کے رشتے اہمیت نہیں رکھتے۔ 1555 میں کمزور سوری جانشینوں کو ہرا کر ہمایوں نے دوبارہ دہلی تخت حاصل کیا۔ لیکن اس کی قسمت میں تخت کا آرام نہیں تھا۔ دہلی واپس لینے کے صرف 7 مہینے بعد وہ اپنی لائبریری کی سیڑھیوں سے اذان کی آواز سن کر اترتے ہوئے گر گیا اور چند روز میں اس کی موت ہو گئی۔ بابر اور ہمایوں کا یہ دور انتہائی بے یقینی اور افراتفری کا دور تھا۔ ان دونوں نے صرف بنیاد رکھی تھی، اصل عمارت کھڑی کرنا ابھی باقی تھا۔ بات ختم کرنے سے پہلے اس عہدہ فکری نقطے پر ضرور غور کریں۔ کیا یہ تاریخ کی عجیب ستم ظریفی نہیں کہ مغل امپائر کا بہترین انتظامی ڈھانچہ کسی مغل نے نہیں بلکہ ان کے سب سے بڑے دشمن شیر شاہ سوری نے تیار کیا تھا؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آج کا یہ تفصیلی جائزہ یہیں ختم ہوتا ہے اور اگلے لیکچر میں ہم اگلے چیپٹر پر بات کریں گے۔ پچھلے باب کے اختتام پر جب ہم نے تاریخی مضامین کا تجزیہ کیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ مغل سلطنت کا بالکل ابتدائی دور کس قدر ہنگامہ خیز اور غیر یقینی تھا۔ بالکل، ہمایوں کی زندگی ایک مسلسل جدوجہد اور اتار چڑھاؤں کا شکار رہی، اور اس کی اچانک موت نے سلطنت کو ایک نئے بحران میں دھکیل دیا تھا۔ صحیح۔ تو آج کی اس نئی نشست میں ہم اس سفر کو وہیں سے جوڑتے ہوئے ایک ایسے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں جس نے برِ صغیر کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ ہاں، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا موضوع جلال الدین محمد اکبر کا دور حکومت ہے، جو 1556 سے 1605 تک محیط ہے۔ اور ہمارے پاس جو ماخذ اور دستاویزات موجود ہیں وہ انتہائی مستند تاریخی حقائق پر مبنی ہیں جو اس عظیم الشان دور کے کئی پوشیدہ راز فاش کرتے ہیں۔ اصل میں اس تفصیلی جائزے کا مقصد صرف جنگوں کے احوال یا تاریخ کی ان بورنگ ٹائم لائنز کو دہرانا نہیں ہے۔ ہاں، اصل مقصد یہ سمجھنا ہے کہ آخر کیسے ایک 13 سالہ بے اختیار لڑکے نے محض اپنی عقل، شاندار انتظامی صلاحیتوں اور حیرت انگیز سیاسی تجربات کی بدولت ایک ایسی سلطنت قائم کی جو آنے والی صدیوں تک قائم رہی۔ اور اس سفر کا آغاز ہی اتنا سنگین ہے کہ تاریخ کے صفحات کسی شدید کشمکش کا منظر پیش کرتے ہیں۔ 1556 میں جب ہمایوں کی لائبریری کی سیڑھیوں سے گر کر اچانک موت ہوئی تو حالات اس قدر خراب تھے کہ نوزائیدہ مغل سلطنت کے گرنے کا ایک شدید خوف پیدا ہو گیا تھا۔ دستاویزات بتاتی ہیں کہ ہمایوں کی موت کو تقریباً 2 ہفتوں تک انتہائی خفیہ رکھا گیا۔ 2 ہفتے؟ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ درباریوں نے یہ تجویز دی کہ موت کا راز چھپا رہے تاکہ افراتفری نہ پھیلے، یہاں تک کہ ایک ہم شکل شخص کو شاہی لباس پہنا کر محل کی چھت پر لایا جاتا رہا، تاکہ عوام اور فوج کو بادشاہ کی جھلک دکھائی جاتی رہے اور بغاوت نہ پھوٹ پڑے۔ انہی انتہائی مخدوش حالات میں اس 13 سالہ لڑکے اکبر کی تخت نشینی عمل میں آئی۔ لیکن اس کی باغ ڈور دراصل اس کے طاقتور سرپرست بیرم خان کے ہاتھ میں تھی۔ صحیح، ایک چھوٹا لڑکا اچانک اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ تو بن گیا، لیکن طاقت کا اصل مرکز کوئی اور تھا۔ یہاں سے اکبر کی اپنی طاقت کو حاصل کرنے کی جدوجہد شروع ہوتی ہے۔ اور 1562 کا وہ خونی واقعہ اس کشمکش کا سب سے نمایاں نشان ہے۔ اس وقت اکبر کی عمر تقریباً 19 سال تھی۔
تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ اکبر اپنے محل میں سو رہا تھا جب اچانک باہر ایک خوفناک شور برپا ہوا۔ اکبر کا رضائی بھائی ادھم خان خون سے بھری تلوار لیے محل کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا تھا۔ ہاں، اس نے بالکل ابھی سلطنت کے ایک اعلیٰ وزیر شمس الدین عطا خاں کا قتل کیا تھا۔ دربار میں ایسی بھگدڑ مچی کہ لوگ جان بچا کر بھاگنے لگے۔ لیکن جب اکبر جاگ کر باہر آیا اور اس نے عطا خاں کی لاش دیکھی تو اس کا رویہ انتہائی حیران کن تھا۔ سننے والوں کو شاید لگے کہ وہ ڈر گیا ہوگا، پر نہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ادم خان کو ایک ایسا مکہ مارا کہ وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اور اس واقعے کی گہرائی میں جائیں تو یہ محض ایک بدلے کی کارروائی یا اچانک آنے والے غصے کا اظہار نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ جب ادم خان بے ہوش ہوا تو اکبر نے وہاں موجود پہرے داروں کو حکم دیا کہ اسے محل کی چھت سے نیچے پھینک دیا جائے، جو کہ خود ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، پر جب اسے نیچے پھینکا گیا تو وہ کسی طرح زندہ بچ گیا۔ یہاں اکبر نے اپنی سیاسی سوچ کا اصل پیغام دیا۔ اس نے حکم دیا کہ ادم خان کو بالوں سے گھسیٹ کر دوبارہ اوپر لایا جائے اور دوسری بار سر کے بل نیچے پھینکا جائے تاکہ اس کی موت یقینی ہو جائے۔ یہ سننے میں انتہائی خوفناک لگتا ہے تو خوفناک، لیکن اس شدت کا مقصد اپنے درباریوں، اپنے طاقتور رضائی رشتہ داروں اور بیرم خان کے اثر و رسوخ کو یہ واضح کرنا تھا کہ اب وہ کسی سرپرست کے ماتحت ایک بے بس لڑکا نہیں رہا، بلکہ وہ اس سلطنت کا خود مختار اور آخری حکمران ہے۔ یہ ایک خونی لیکن انتہائی مؤثر سیاسی اعلان تھا۔ صحیح، مگر دشمنوں کو محل کی چھت سے گرا کر تخت تو بچایا جا سکتا تھا، لیکن اتنی بڑی سلطنت کو چلانے کے لیے صرف خوف کافی نہیں ہوتا، اور دبدبا بھی کافی نہیں تھا۔ ایک عظیم سلطنت کے تسلسل کے لیے ایک وسیع مالیاتی نظام کی ضرورت تھی۔ آتی کہاں سے تھی اتنی دولت؟ دستاویزات کا مطالعہ کرنے سے ضبط کے نظام کا ذکر بہت واضح طور پر سامنے آتا ہے، جو تحقیق کے مطابق آج کے کسی جدید کارپوریٹ فائنینشل ماڈل سے کافی مشابہت رکھتا ہے۔ اکبر کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ پرانے نظام غلط اعداد و شمار پر مبنی تھے اور رعایا پر ناحق بوجھ ڈال رہے تھے۔ خزانہ تو ویسے ہی خالی ہو رہا تھا۔ اس مالیاتی بحران پر قابو پانے کے لیے راجہ توڈرمل اور خواجہ مظفر خان ترباتی جیسے ماہرین نے ضبط کا نظام متعارف کرایا، جس میں پہلے زمین کی انتہائی باریکی سے پیمائش کی گئی اور پھر پچھلے 10 سالوں کی اوسط پیداوار کا حساب لگا کر ٹیکس مقرر کیا گیا۔ یعنی ہر کھیت اور ہر فصل کا ریکارڈ دستاویزی شکل میں محفوظ کیا جانے لگا۔ اس دور کے لحاظ سے یہ ایک انتہائی جدید اور پیچیدہ نظام تھا۔ اور صرف مالیات ہی نہیں بلکہ ملٹری اور سول ایڈمنسٹریشن کو ٹھیک کرنے کے لیے اکبر نے منصبداری نظام کی بنیاد رکھی۔ اگر اس ڈھانچے کو سمجھا جائے تو یہ آج کی کسی بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشن کے پے اسکیل یا رینکنگ سسٹم کی طرح کام کرتا تھا۔ ہر فوجی اور سول افسر کو ایک اعشاری نظام یعنی ڈیسیمل سسٹم کے تحت رینک دیا گیا۔ ان میں 2 بنیادی درجے تھے، ایک ذات اور دوسرا سوار۔ ہاں، ذات جو اس افسر کی ذاتی حیثیت اور تنخواہ طے کرتا تھا، اور سوار جو یہ طے کرتا تھا کہ اسے سلطنت کے لیے کتنے گھوڑے اور فوجی مہیا کرنے ہیں۔ اس نظام میں نسلی یا آبائی طاقت کے بجائے میرٹ اور کارکردگی کو اہمیت دی، جس نے مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مغل دربار میں اکٹھا کر دیا۔ مگر جہاں اتنا وسیع ادارے جاتی ڈھانچہ موجود ہو، وہاں بدعنوانی کے راستے بھی نکل ہی آتے ہیں۔ تاریخ دان عبد القادر بداؤنی کی تحریروں میں اس حوالے سے انتہائی دلچسپ دستاویزی شہادتیں ملتی ہیں۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں درج کیا ہے کہ افسروں کا جب شاہی معائنہ ہوتا تھا تو وہ بڑی مکاری سے کام لیتے تھے۔ وہ مقامی جلاحوں، بڑھائیوں اور سبزی فروشوں کو کرائے پر لاتے، انہیں فوجی وردی پہناتے اور ادھار کے گھوڑے لے کر معائنے کے میدان میں کھڑے کر دیتے تھے۔ یہ تو بالکل آج کل کی گھوسٹ امپلائیز والی بات ہو گئی۔ جب معائنہ ختم ہوتا تو گھوڑے اپنے اصلی مالکوں کے پاس واپس چلے جاتے اور فیک فوجی واپس اپنے کاموں پر لگ جاتے۔ اور منصبدار ان جعلی فوجیوں کی تنخواہ کا پیسہ اپنی جیب میں ڈال لیتے تھے، جو کہ سلطنت کے فوجی ڈھانچے کے لیے ایک سنگین خطرہ تھا۔ تو اس بڑی ہیرا پھیری کو روکنے کے لیے ہی اکبر کو انتہائی سخت دستاویزی نظام نافذ کرنا پڑا۔ داغ یعنی گھوڑوں کو داغنے کا قانون نافذ کیا گیا، جس میں ہر شاہی گھوڑے پر ایک پکا نشان لگایا جاتا تھا تاکہ اسے دوبارہ کسی اور افسر کے معائنے میں پیش نہ کیا جا سکے۔ ساتھ ہی ہر فوجی کا مکمل حلیہ
کاغذ پر درج کیا جاتا تھا جسے چہرہ کہا جاتا تھا۔ ہر فوجی کے چہرے کے نشانات اور قد کاٹ کر ریکارڈ موجود ہوتا تھا۔ ان کوششوں کو جوڑ کر دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ اکبر اپنی بیوروکریسی کو کتنا جدید اور حساب دہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اندرونی حساب دہی کے بغیر بیرونی فتوحات ناممکن تھیں۔ اندرونی حساب دہی کے اس نظام نے سلطنت کو مستحکم تو کیا، لیکن سرحدوں کی توسیع اور قیام کے لیے صرف فوجی طاقت یا تلوار کافی نہیں تھی۔ یہاں سے اکبر کی پالیسی کا ایک نیا رخ سامنے آتا ہے۔ سفارتکاری اور مقامی طاقتوں کا انضمام۔ بالکل، اکبر نے یہ حقیقت جلدی تسلیم کر لی تھی کہ ہندوستان جیسے وسیع خطے پر ہمیشہ کے لیے مسلط نہیں رہا جا سکتا جب تک مقامی طاقتور طبقوں کو سلطنت کا حصہ نہ بنایا جائے۔ 1562 میں امبر کے راجہ بہاری مل کی بیٹی ہرکھا بائی، جنہیں بعد میں مریم الزمانی کے لقب سے نوازا گیا اور جو شہنشاہ جہانگیر کی والدہ بنی، ان سے شادی ایک انتہائی اہم سیاسی قدم تھا۔ اس رشتے نے صدیوں پر محیط دشمنی کو ایک ایسی اتحادی قوت میں تبدیل کر دیا جس کی پہلے مثال نہیں ملتی۔ اس اتحاد کے اثرات تاریخ پر بہت گہرے مرتب ہوئے۔ اکبر نے راجپوتوں کو میدان جنگ میں کچلنے کے بجائے انہیں اپنا سب سے طاقتور حلیف اور بازوئے شمشیر بنا لیا۔ اس کے نتیجے میں راجہ مان سنگھ جیسے قابل راجپوت کمانداروں کو مغل دربار میں اعلیٰ ترین عہدے اور منصب ملے۔ ان راجپوت خاندانوں کی دولت اور فوجی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوا، جو ان کے اپنے آبائی علاقوں میں محدود رہ کر کبھی ممکن نہ تھا۔ بدلے میں اکبر کو ایک ایسی وفادار اور انتہائی جنگجو فوج ملی جس نے ہندوستان کے کونے کونے میں جا کر مغل پرچم لہرا دیا۔ انہوں نے سلطنت کو ایسی مستحکم بنیاد فراہم کی جو پہلے کسی باہری فاتح کو نصیب نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اس سیاسی رشتے میں ایک بہت باریک نفسیاتی اور سیاسی نزاکت بھی تھی۔ ہاں، جس کا ذکر تاریخی مخاذ میں بار بار ملتا ہے۔ مغل بادشاہ اور شہزادے ہندو راجپوتوں کی بیٹیاں تو شاہی حرم میں بہا کر لاتے تھے جہاں انہیں اعلیٰ مقام دیا جاتا تھا، اور ان کے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی بھی دی جاتی تھی۔ لیکن دستاویز اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ مغلوں نے کبھی اپنی شاہی خواتین یعنی مغل بیٹیوں کی شادیاں راجپوتوں میں نہیں کیں۔ یہ تبادلہ صرف ایک طرفہ تھا، جو اس دور کی نفسیاتی اور سیاسی برتری کا ایک خاموش لیکن انتہائی واضح اظہار تھا۔ یہ حقیقت طاقت کے توازن کے حوالے سے ایک اہم تجزیہ پیش کرتی ہے۔ اس وقت کے ہندوستان میں اور خاص طور پر راجپوت روایات میں لڑکی دینا سامنے والے کی برتری اور اس کی سیادت تسلیم کرنے کے مترادف تھا۔ مغلوں نے اس مقامی روایتی ڈھانچے کو پوری طرح سمجھ کر اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پوری طویل مدت میں جہاں سلطنت بدل رہی تھی، وہاں اکبر خود بھی مسلسل ایک فکری اور نفسیاتی ارتقاء سے گزر رہا تھا۔ یہ ارتقاء اس کے 4 مختلف دارالخلافوں کی منتقلی میں صاف نظر آتا ہے۔ ہر نیا شہر اکبر کی شخصیت اور اس کی پالیسیوں کے ایک نئے دور کی نمائندگی کرتا تھا۔ ان 4 دارالخلافوں کا سفر خود میں ایک مکمل تاریخ ہے۔ پہلا مرکز آگرہ تھا، جو اکبر کا ابتدائی اور روایتی دور تھا۔ یہاں اس نے عظیم الشان اہم اور سرخ پتھر کا قلعہ بنوایا جو فوجی استحکام کی علامت تھا۔ اس دور میں اکبر بالکل ایک روایتی فاتح اور سخت گیر حکمران تھا۔ اس نے علماء کی سرپرستی کی، اور یہاں تک کہ 1568 میں اس نے چتوڑ گڑھ کا خوفناک محاصرہ بھی کیا۔ اس محاصرے کے نتیجے میں قلعے میں داخل ہونے پر بڑے پیمانے پر عام لوگوں کا قتل عام ہوا۔ یہ اس کی شخصیت کا وہ روپ تھا جو محض اپنے فوجی دبدبے کو عوام اور دشمنوں پر ثابت کر رہا تھا، اور ابھی اس میں وہ رواداری پیدا نہیں ہوئی تھی جو اس کے بعد کے دور کی پہچان بنی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شخصیت کے اس فوجی روپ میں ایک ٹھہراؤ آتا ہے اور دارالخلافہ فتح پور سکری منتقل ہو جاتا ہے، جو دوسرا اہم مرکز تھا۔ سکری کا مقصد جنگ نہیں بلکہ جدت اور مذہبی تجربات تھا۔ اکبر کو وہاں کے صوفی بزرگ شیخ سالم چشتی سے بہت عقیدت تھی۔ وہاں آ کر اکبر نے عبادت خانہ تعمیر کروایا، جہاں کی راتیں بہت ہنگامہ خیز ہوتی تھیں۔ شروع میں وہاں صرف علماء آتے تھے جو آپس میں شدت کی بحث اور لڑائیاں کرتے تھے۔
ان کے آپس کے شدتی اختلافات اور بعض اوقات چھوٹی باتوں پر جھگڑوں سے اکبر انتہائی مایوس ہو گیا۔ اور اسی مایوسی نے اسے 1579 کے مشہور محضر کی طرف دھکیلا۔ اس دستاویز نے اکبر کو یہ اختیار دے دیا کہ کسی بھی مذہبی اختلاف کی صورت میں آخری اور حتمی فیصلہ بادشاہ کا ہوگا۔ حالانکہ اسے اکثر انفالبلٹی ڈکری کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ ریاست کو مذہبی ٹھیکیداروں کے اثر سے آزاد کر کے طاقت کو مرکزی بنانے کی ایک سیاسی کوشش تھی۔ عبادت خانہ کے حوالے سے دستاویزات میں کچھ ایسی تفصیلات ہیں جو واقعی حیرت میں ڈالنے والی ہیں۔ جب اکبر کا دھیان صرف ایک مخصوص فکر سے ہٹ گیا تو اس نے گوا سے پرتگالی عیسائی پادریوں یعنی جیزوٹس کو بلایا۔ اکبر ان کی باتیں بڑے غور سے سنتا، ان کی تصویروں کا احترام کرتا، یہاں تک کہ بعض اوقات پرتگالی لباس بھی پہن لیتا تھا۔ لیکن جب پادریوں نے یہ شرط رکھی کہ ٹرینٹی کو ماننا ہوگا اور اکبر کو اپنی باقی ساری بیویاں چھوڑ کر صرف ایک بیوی رکھنی ہوگی، تو اکبر نے ان کے عقائد کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس فکری تلاش کے دوران دستاویزات میں اکبر کے ایک انتہائی عجیب و غریب تجربے کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس نے جاننا چاہا کہ انسان کی فطری زبان کیا ہوتی ہے۔ یہ والا واقعہ تو سننے والوں کو سچ میں حیران میں ڈال دے گا۔ اس مقصد کے لیے اس نے 20 نوزائیدہ بچوں کو ان کی ماؤں سے لے کر بالکل اکیلا ایک ایسی جگہ رکھا جہاں صرف گونگی دائیاں ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، اور وہاں بولنے پر مکمل پابندی تھی۔ یہ تجربہ تاریخی حوالے سے انتہائی حیرت انگیز اور جدید انسانی حقوق کے لحاظ سے سخت تشویشناک تھا۔ اکبر کا سوال یہ تھا کہ اگر انسان کو کوئی زبان نہ سکھائی جائے تو کیا وہ پیدائشی طور پر کوئی الہامی زبان بولے گا؟ چند سال بعد جب ان بچوں کے مقام پر جا کر دیکھا گیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بچے بالکل گونگے تھے، وہ کوئی بھی زبان یا بول نہیں نکال سکتے تھے۔ اکبر نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ زبان بولنا فطری یا الہامی نہیں بلکہ آس پاس کے ماحول سے سیکھا جاتا ہے۔ اس تجربے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اکبر کا ذہن کس قدر تحقیقی، تجرباتی اور روایتی باتوں کو ٹیسٹ کرنے کے تجسس سے بھرا ہوا تھا، چاہے اس کے ڈھونڈنے کے طریقے کتنی ہی کثیر القلب کیوں نہ ہوں۔ اور اسی تجسس نے اسے ایک بالکل نئے راستے پر گامزن کیا۔ سکری کے آخری سالوں میں اکبر کی زندگی میں عجیب تبدیلیاں آئیں۔ دستاویزات کے مطابق اس نے گوشت کھانا تقریباً چھوڑ دیا۔ وہ دن میں 4 بار سورج کی پوجا کرنے لگا اور اپنے قریبی درباریوں کے لیے ایک نیا شاہی سلسلہ شروع کیا، جسے عام طور پر دین الہی یا توحید الہی کہا جاتا ہے۔ اس محسوس سلسلے کے مننے والے ایک دوسرے کو عام سلام کے بجائے اللہ اکبر کہہ کر مخاطب کرتے تھے، جس میں الفاظ کے دو رخائی پن کا استعمال سامنے آتا ہے۔ یہاں مخاذ کے درمیان فرق کو واضح کرنا ضروری ہے۔ تاریخی اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی عوام کے لیے نافذ کیا گیا نیا مذہب نہیں تھا، بلکہ یہ محسوس اعلیٰ درباریوں کا ایک چھوٹا سا حلقہ تھا جو اکبر کو اپنا روحانی رہنما مانتا تھا۔ کچھ تاریخ دان جیسے کہ ملا بدایونی اپنی تحریروں میں اسے کھلی گمراہی اور مذہب سے انحراف کہتے تھے، جبکہ ابو الفضل جیسے قریبی معاونین اسے نور الہی کا عکس اور بادشاہ کی کامل روحانیت قرار دیتے تھے۔ ہم ان میں سے کسی ایک موقف کی حمایت نہیں کرتے، بلکہ دستاویزات دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتی ہیں۔ اس فکری کشمکش کے دوران ہی 1585 میں اکبر نے اچانک سیکری چھوڑ دیا اور لاہور کا رخ کیا، جو کہ اس سلطنت کا تیسرا اہم دارالخلافہ بنا، جس کی وجہ مذہبی نہیں بلکہ سامراج کی بیرونی سلامتی تھی۔ شمال مغربی سرحدوں پر ازبیکان اور افغان قبائل کا خوفناک خطرہ منڈلا رہا تھا۔ لاہور میں گزارے گئے تقریباً 14 سال فوجی اور جیو اسٹریٹجک لحاظ سے انتہائی اہم تھے، کیونکہ وہیں سے کشمیر، سندھ اور کندہار کو سلطنت میں شامل کیا گیا۔ لیکن لاہور کا دور صرف دشمنوں کو روکنے کا نہیں تھا، یہ علم، ترجمہ اور ثقافتی تبادلے کا ایک عظیم مرکز بن گیا۔ اکبر نے حکم دیا کہ سنسکرت کی عظیم کتابوں کا فارسی میں ترجمہ کیا جائے۔ مثلاً ہندو عقائد کی عظیم کتاب مہابھارتا کا فارسی ترجمہ کیا گیا، جسے رزم نامہ یا جنگ کی کتاب کا نام دیا گیا۔ اس سے مغل دربار اور فارسی بولنے والے افسروں کو مقامی روایات اور عقائد سمجھنے میں مدد ملی۔
ان عظیم ترجموں کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ سلطنت کے اندر وسیع پیمانے پر موجود مسلمان اور ہندو رعایا ایک دوسرے کے مذاہب اور فلسفوں کو ٹھیک طرح سمجھ سکیں، تاکہ جن افواہوں یا ناسمجھی پر آپس میں تصادم ہوتے ہیں ان کی بکھری ہوئی بنیادیں ختم ہوں۔ اکبر کی خواہش ایک ایسی ریاست کی تھی جو انتہائی اتحاد پر مبنی ہو۔ جب شمالی سرحدوں کا خطرہ کم ہوا تو اکبر نے واپس آگرہ کا رخ کیا۔ یہ واپسی اور آگرہ کو دوبارہ یعنی چوتھے دارالخلافہ کے روپ میں اپنانا اکبر کے دور کا آخری حصہ تھا۔ لیکن اس آخری دور میں سلطنت پر باہری فتوحات کے بجائے اندرونی خوف چھا گیا، جو آج کی اس نشست کا سب سے غمگین حصہ ہے۔ زندگی کے ان آخری سالوں میں اکبر کی فوج دکن یعنی جنوب کی طرف بڑھ رہی تھی، جہاں احمد نگر میں چاند بی بی جیسی عظیم خاتون نے انہیں زبردست مزاحمت دی۔ لیکن اکبر کی سب سے بڑی پریشانی دکن کا محاذ نہیں، بلکہ اس کا اپنا سگا بیٹا مرزا سلیم، جسے دنیا جہانگیر کے نام سے جانتی ہے۔ سلیم نے الہ آباد میں بغاوت کر دی اور خود کو آزاد بادشاہ کہلانا شروع کر دیا۔ یہ اس باپ کے لیے ایک شدید صدمہ تھا جس نے اپنی ساری عمر ایک کثیر القومی سلطنت کو جوڑنے میں لگا دی تھی۔ اور اب اس کا اپنا خون اس کے خلاف صف راست تھا۔ یہ مغل تاریخ کی ایک ایسی تلخ حقیقت تھی جو آنے والی صدیوں تک قائم رہی کہ ہر تخت نشینی سے پہلے باپ بیٹے یا بھائیوں میں خون خرابہ ہوتا تھا۔ جب اکتوبر 1605 میں 50 سال کی طویل پرآشوب اور شاندار حکمرانی کے بعد اکبر کی موت کی خبر عام ہوئی تو ماخذ بتاتے ہیں کہ عام رعایا کو ایک سخت نفسیاتی صدمہ پہنچا۔ اس کی ایک چونکا دینے والی ڈیٹیل جون پور کے ایک جین تاجر بنارس داس کی ذاتی ڈائری سے ملتی ہے۔ بنارس داس نے لکھا ہے کہ موت کی خبر سنتے ہی وہ اس قدر صدمے کا شکار ہوا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور اس کا سر زمین سے ٹکرا کر پھٹ گیا۔ بنارس داس کی ڈائری عام عوام کے جذبات کا براہ راست حوالہ دیتی ہے۔ اس میں درج ہے کہ موت کی خبر کے ساتھ ہی پورے شہر میں عجیب و غریب خوف و ہراس پھیل گیا۔ بازار اچانک بند ہو گئے۔ امیر لوگوں نے اپنے مہنگے اور شاندار کپڑے اتار کر پرانے اور پھٹے ہوئے لباس پہن لیے تاکہ آنے والی افراتفری میں کوئی انہیں لوٹ نہ لے۔ دستاویزات بتاتی ہیں کہ لوگوں نے اپنے زیورات اور قیمتی اثاثے زمین میں دفن کر دیے اور حفاظت کے لیے ہتھیار جمع کرنے لگے، حالانکہ شہر پر کسی دشمن فوج نے حملہ نہیں کیا تھا۔ نہ کوئی بیرونی خطرہ وہاں موجود تھا۔ اگر ان دستاویزی حوالوں کو سلطنت کے مجموعی تناظر میں دیکھا جائے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عوام کے ذہنوں میں اکبر کی ذات ہی دراصل امن، قانون اور تحفظ کی وحید ضمانت تھی۔ اکثر لوگوں نے اپنی ساری زندگی میں صرف اسی ایک بادشاہ کا چہرہ دیکھا تھا۔ انہیں اس بات کا خوف تھا کہ اکبر کے جانے کے بعد اور خصوصاً سلیم کی بغاوت کو دیکھتے ہوئے سلطنت واپس اسی تباہی کا شکار ہو جائے گی۔ وہی افراتفری اور لوٹ مار جو اکبر سے پہلے کے دوروں کا حصہ تھیں۔ اکبر نے جو ایک مکمل نظام بنایا تھا، لوگوں کو لگنے لگا کہ بادشاہ کے بغیر وہ نظام تنکے کی طرح بکھر جائے گا۔ تو اس تفصیلی جائزے کے حوالوں کو یہاں سمیٹنا ہو تو واضح ہوتا ہے کہ اکبر نے ہندوستان کے اس وسیع خطے کو صرف اپنی فوجی طاقت یا خون ریزی کے زور پر نہیں جوڑا تھا۔ اس نے ایک انتہائی جدید بیوروکریسی یعنی منصبداری نظام بنایا۔ اس نے لاجواب سفارتکاری کی بنیادیں رکھیں، راجپوتوں اور دیگر مقامی طاقتوں کے ساتھ ایسی رشتہ داریاں قائم کیں جس نے دشمنوں کو محافظ بنا دیا، اور سب سے بڑھ کر اس نے الگ الگ خیالات، مختلف مذاہب اور قومیتوں کو ایک مرکزی ڈھانچے میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ اصل تجزیہ اور اس ساری تحقیق کا نتیجہ بھی یہی ہے۔ آج کی کسی بھی بڑی عالمی کارپوریشن یا کسی جدید ریاست کو چلانے کے لیے جن بنیادی اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ میرٹ پر مبنی عہدے، سخت حساب دہی کا نظام اور مختلف عقائد اور نسلوں کے لوگوں کو ایک مقصد کے لیے ساتھ ملا کر چلنا، یہ تمام چیزیں اکبر کی پالیسیوں میں 4 صدیاں پہلے موجود تھیں۔ اس کی عظمت کا راز صرف فتوحات کے پھیلاؤ میں نہیں، بلکہ ان فتوحات کو مستحکم کرنے والے ادارہ جاتی اور ثقافتی نظام میں چھپا تھا۔
اس انتہائی دلچسپ نشست کو ہم یہاں مکمل کرتے ہیں۔ یہ اکبر کی زندگی اور اس کے عظیم دور کا ایک حصہ تھا جو ان دستاویزات کی روشنی میں ابھر کر سامنے آیا۔ اور اب ہم اس سے اگلی نشست میں اس کہانی کے اگلے باب پر بحث کریں گے، جہاں ہم سمجھیں گے کہ کیسے اکبر کی موت اور ان تمام اندیشوں کے بعد اس کے بیٹے سلیم نے شہنشاہ جہانگیر کے طور پر تخت سنبھالا اور اس نئے حکمران نے اس عظیم اور جوڑ کر رکھی ہوئی سلطنت کو کس نئی سمت موڑا۔ لیکن اس سفر کو ختم کرنے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک گہرا اور فکر انگیز سوال ہے جس پر بعد میں غور کیا جا سکتا ہے۔ کیا طاقت کو قائم رکھنے کے لیے ایک حکمران کو اپنے ذاتی عقائد اور مذہب کو بھی ایک سیاسی ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کرنا پڑتا ہے؟ کیا اکبر کی مذہبی رواداری، اس کے عبادت خانہ کے تجربات اور دین الہی محض اس کی سیاسی مجبوری تھی تاکہ وہ ایک غیر ملکی حملہ کے داغ کو دھو کر اس مٹی کا مقامی دیوتا بن سکے؟ یا پھر وہ واقعی اپنی روح کی کسی گہری سچائی اور تمام انسانیت کو ایک مرکز پر جوڑنے کی تلاش میں تھا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا مکمل جواب شاید تاریخ کی کسی ایک کتاب میں نہیں لکھا۔ اس کا جواب تاریخ کے ان بکھرے ہوئے صفحات میں خود تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے مغل سلطنت کی بنیادوں اور اکبر کے دور کا مطالعہ کیا تھا۔ وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہوئے آج کے اس گہرے تجزیے کا مقصد فراہم کردہ تاریخی دستاویزات کی روشنی میں 1605 سے لے کر 1658 یا یوں کہہ لیجئے کہ 1666 تک کے دور کو سمجھنا ہے۔ اس علمی سفر کی منزل جہانگیر اور شاہجہاں کے سنہری مگر انتہائی خون آشام دور کے اہم ترین حقائق کو سمیٹنا ہے۔ چلیے اس سب کو کھول کر دیکھتے ہیں، کیونکہ آج ہم جس دور کی بات کر رہے ہیں یہ ایک ایسی سلطنت کی کہانی ہے جہاں باپ بیٹے کا دشمن تھا، بالکل، جہاں فن و ثقافت، آرٹ اور آرکیٹیکچر اپنی مہراج پر تھے، اور جہاں تخت کے حصول کا صرف ایک ہی قانون تھا، تخت یا تختہ۔ سننے والوں کو ان تاریخی صفحات میں دلچسپی اس لیے لینی چاہیے کیونکہ یہ کہانی صرف بادشاہوں کی شان و شوکت کی نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ اس بات کی واضح اشکاری ہے کہ انتہائی زیادہ دولت، لامحدود طاقت اور فن کی بلندی کے بالکل پیچھے کیسے خاموشی سے سیاسی اور معاشی بحران جنم لیتے ہیں جو کسی بھی عظیم امپائر کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے مغل خاندان میں تخت کی وراثت کا کوئی مخصوص قانون نہیں تھا، جسے انگریزی میں پرائموجینیچر کہتے ہیں، یعنی سب سے بڑا بیٹا ہی بادشاہ بنے گا، ایسی کوئی طے شدہ روایت ان کے ہاں نہیں تھی۔ دستاویزات واضح کرتی ہیں کہ بابر اور ہمایوں نے وسطی ایشیا کی پرانی روایت اپناتے ہوئے اپنے علاقے اور طاقت اپنے بیٹوں میں تقسیم کی تھیں، لیکن اکبر کے بعد سے ماحول بالکل بدل گیا، یعنی ہر شہزادہ خود کو اگلا بادشاہ تصور کرتا تھا۔ جی، ہر شہزادہ، اور اسی کشمکش نے اس عظیم سلطنت کی جڑیں اندر ہی اندر کھوکھلی کرنی شروع کر دی تھیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہر بادشاہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنا جانشین طے کر دے، لیکن وہ کسی ایک بیٹے کو اتنا طاقتور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہی بیٹا کل کو اس کے گلے کا پھندا بن جائے، جو کہ اکثر بنتا تھا۔ بالکل، یہ ایک عجیب سا بیلنس تھا جو کبھی قائم نہیں رہ سکا۔ اور اس فیلئر کی سب سے بڑی مثال تو ہمیں خود اکبر اور اس کے بیٹے شہزادہ سلیم جو بعد میں جہانگیر بنے، ان کی کشمکش میں نظر آتی ہے۔ ان سورسز کو پڑھتے ہوئے میں حیران تھا کہ اکبر نے اپنے منصبداری نظام میں سلیم کو صرف 8 سال کی عمر میں 10,000 کا اعلیٰ ترین منصب دے دیا تھا۔ 10,000 کا منصب اس وقت بہت بڑی بات تھی۔ کمال ہے نا، یہ کسی بھی دوسرے افسر یا شہزادے سے دگنا تھا۔ مگر یہی سالم جب بڑا ہوا اور اس کا صبر جواب دے گیا کہ باپ تو تخت چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو اس نے پریکٹیکلی الہ آباد میں اپنے باپ اکبر کے خلاف بغاوت کر دی۔ وہاں اس نے اپنی ایک الگ چھوٹی سی کوٹ بنا لی، الگ دربار لگا لیا تھا۔ جی، اور خود کو بادشاہ منوایا، اپنے نام کے سکے جاری کر دیے۔ اور سب سے شاکنگ بات یہ ہے کہ اس نے اکبر کے سب سے قریبی دوست اور اہم درباری ابو الفضل کو راستے میں قتل تک کروا دیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ نہیں، یہ بالکل چھوٹی بات نہیں تھی۔ ابو الفضل کا قتل ایک بہت بڑا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھا۔ جہانگیر نے بعد میں اپنی آٹو بایوگرافی میں باقاعدہ خود تسلیم کیا کہ اس نے راجہ برسنگھ دیو کو اس قتل کا حکم دیا تھا۔ اچھا، خود مانا اس بات کو؟
جی خود مانا. لیکن اس پورے واقعے میں ایک گہرا اور تھوڑا آئرونیکل سبق چھپا ہے. جہانگیر جب خود تخت پر بیٹھا تو اس نے کسی بھی بغاوت کو ناقابل معافی جرم قرار دے دیا. حالانکہ وہ خود اپنے باپ کے خلاف یہی سب کر چکا تھا. یہی آئرونیکل ہے. ان ہسٹوریکل ریکارڈز کے مطابق جہانگیر کے تخت نشین ہوتے ہی اس کے اپنے بیٹے شہزادہ خسرو نے بغاوت کر دی. اب جہانگیر کا رویہ اس بغاوت پر دیکھیے. یہ بالکل رحم دلانہ نہیں تھا. اس نے خسرو کے ہزاروں ساتھیوں کو سڑک کے کنارے باقاعدہ سولیوں پر لٹکا دیا اور اپنے ہی بیٹے خسرو کو اندھا کروا دیا تاکہ وہ دوبارہ تخت کا دعویٰ نہ کر سکے. باپ رے، یہ تو انتہائی خوفناک ہے. ایک طرف اپنا سگا بیٹا اور دوسری طرف ایسی اذیتناک سزا. اور بات یہیں تک نہیں رکی. خسرو کی اس بغاوت کے دوران سکھوں کے نئے ابھرتے ہوئے نظام کے رہنما گرو ارجن نے خسرو کو آشیرواد دیا تھا، یعنی ان کی حمایت کی تھی. اچھا. جہانگیر نے اسے ریاست کے خلاف بغاوت تصور کیا اور دستاویزات کہتی ہیں کہ گرو ارجن کو سزائے موت دی گئی. ان کے بیٹے کو بھی قید کر لیا گیا. یہ باقاعدہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب مغل کورٹ میں بغاوت کی سزا صرف موت یا اندھا کر دیے جانے جیسی سخت ترین سزا ہو سکتی ہے. یعنی کوئی لحاظ نہیں. کوئی لحاظ نہیں. اس سیاسی دباؤ کے تحت کوئی رشتہ داری یا مذہبی اہمیت مانے نہیں رکھتی تھیں، صرف اقتدار کی دوڑ تھی. پتہ ان نوٹس کو دیکھتے ہوئے ایک چیز جو لگاتار سامنے آتی ہے وہ ہے اس شخصیت کا تناقض. یعنی جہانگیر کانٹرڈکشن سے بھرا پڑا تھا. ایک طرف تو اس نے بادشاہ بنتے ہی اپنا نام جہانگیر رکھا، جس کا لفظی مطلب ہے دنیا کو فتح کرنے والا، ورلڈ سیزر. جی. اور پھر اس نے عدل کی زنجیر کا ایک بڑا مشہور تصور پیش کیا، ایک ایسی زنجیر جو اس کے محل سے باہر دریا کے کنارے تک جاتی تھی، اور کہا جاتا تھا کہ کوئی بھی فریادی اس زنجیر کو کھینچ کر سیدھا بادشاہ تک اپنی فریاد پہنچا سکتا ہے. یہ سب بہت آئیڈیل اور عظیم لگتا ہے. لگتا تو ہے. لیکن دوسری طرف اس کے اپنے روز نامچے تزوک جہانگیری میں اس کی شراب اور افیم کی ایکسٹریم عادت کا کھلم کھلا ذکر ہے. سورسز کے مطابق 26 سال کی عمر میں اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے ہاتھ اس قدر کانپتے تھے کہ وہ خود اپنا پیالہ ہونٹوں تک نہیں لے جا سکتا تھا، دوسرے لوگ اسے پلاتے تھے. یہ واقعی حیرت کی بات ہے. کہاں دنیا فتح کرنے کا دعویٰ، کہاں انصاف کی زنجیر، اور کہاں اپنی ہی اس عادت کے ہاتھوں یہ بے بسی. دیکھیں، ان کانٹرڈکشنز کا اظہار صرف اس کی ذاتی زندگی میں نہیں بلکہ اس کے ریاستی فیصلوں میں بھی بار بار ہوتا ہے. اگر ہم اکانومی اور سکوں کو دیکھیں تو جہانگیر نے آتے ہی وزن اور پیمائش کے نئے معیار مقرر کیے. اس نے سونے کے عظیم الجثت سکے بنوائے. لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ایسے سکے جاری کیے جن پر اس کے اپنے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا. کمال ہے. مطلب اپنے ہی سکوں پر وائن گوبلٹ. جی. اس دور میں جب مذہبی حلقوں کو اور علماء کو مطمئن رکھنا ضروری ہوتا تھا، ایک مسلمان بادشاہ کا اپنے سکوں پر شراب کا پیالہ دکھانا انتہائی بولڈ اور متنازع قدم تھا، جس نے دربار میں کافی بے چینی پھیلائی. ہونی ہی تھی بے چینی. پھر اس نے ایک اور انوکھا کام کیا. ہر مہینے کے نئے سکوں پر اس مہینے کے ستاروں کی تصویر یعنی زوڈیاک سائنز بنوانے کا حکم دیا. یہ اسلامی روایتوں سے بالکل ہٹ کر ایک نئی چیز تھی جو اس کی ایکسینٹرک پرسنالٹی کو ظاہر کرتی ہے. اور اس کا فن یعنی آرٹ سے عشق تو ایک الگ ہی لیول پر تھا. جہانگیر خود کو آرٹ کا اتنا بڑا کرٹک سمجھتا تھا کہ دعویٰ کرتا تھا کہ اگر اس کے سامنے کوئی پینٹنگ رکھی جائے جسے کئی آرٹسٹ نے مل کر بنایا ہو تو وہ صرف دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ اس پینٹنگ میں آنکھ کس مصور نے بنائی ہے اور بھاویں یعنی آئی بروز کس نے بنائی ہیں. یہ دعویٰ تھوڑا ایگزیجریٹڈ لگتا ہے لیکن اس کا انٹرسٹ واقعی جینیوئن تھا. بالکل. ان دستاویزات میں ذکر ہے کہ جب اسے نارتھ امریکہ سے لایا گیا ایک نیا پرندہ ٹرکی پیش کیا گیا تو اس نے نہ صرف اپنے بیسٹ آرٹسٹ سے اس کی ڈیٹیلڈ پینٹنگ بنوائی بلکہ اس کی ساخت کو اندر سے سمجھنے کے لیے اسے کٹوا کر بھی دیکھا. ایک طرح سے وہ صرف بادشاہ نہیں بلکہ ایک کیوریس سائنٹسٹ اور آرٹ کلیکٹر بھی بننے کی کوشش کر رہا تھا. وہ سچ میں آرٹ کا بہت بڑا قدردان تھا. لیکن اس سرپرستی کے پیچھے ایک بہت گہرا سیاسی مقصد بھی تھا جو ہمیں مس نہیں کرنا چاہیے. کس طرح کا مقصد؟ جہانگیر کا فن اور اس کی تصویر کشی اصل میں اس کے پروپیگنڈا کا حصہ تھی.
مثال کے طور پر ریکارڈز میں ان پینٹنگز کا بڑا ڈیٹیلڈ حوالہ دیا گیا ہے جہاں جہانگیر کو دکن کے عظیم سپہ سالار مالک امبر پر تیر چلاتے یا فتحانہ انداز میں کھڑے دکھایا گیا ہے۔ اچھا، یعنی فتح کا منظر؟ دکھایا گیا ہے کہ جہانگیر نے اس کا سر کاٹ دیا ہے اور وہ ایک تیر لے کر کھڑا ہے، لیکن حقیقت کیا تھی؟ حقیقت میں مغل فوج دکن میں مالک امبر کے سامنے بار بار ناکام ہو رہی تھی۔ تو یعنی جو میدان میں نہیں ہو پا رہا تھا وہ پینٹنگ میں ہو رہا تھا۔ ایگزیکٹلی جو فتح وہ میدان جنگ میں حاصل نہیں کر پا رہا تھا، وہ آرٹ اور پینٹنگز کے ذریعے خود کو دشمنوں پر برتر دکھاتا تھا۔ ان تصویروں میں بادشاہ کے پیچھے ہمیشہ ایک روحانی اور الہی روشنی کا ہیلو ہوتا تھا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ خدا کا خصوصی نمائندہ ہے۔ روشنی سے مجھے اس کہانی کا سب سے دلچسپ کردار یاد آیا، نور جہاں۔ اس دور میں اگر کوئی سب سے حیرت انگیز رائز ٹو پاور ہے تو وہ اعتماد الدولہ کے خاندان اور اس کی بیٹی مہر النساء کی کہانی ہے۔ میں ان سورسز کو پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ایک 35 سال کی بیوہ عورت کا 42 سال کے بادشاہ کی توجہ اور محبت حاصل کر لینا اور پھر نور جہاں یعنی دنیا کی روشنی کا خطاب پانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بالکل نہیں۔ اس ایک شادی نے جیسے پورے مغل دربار کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ آپ نے ٹھیک اینالائز کیا اس کو۔ نور جہاں کی طاقت اس دور میں پریکٹیکلی بے پناہ تھی۔ تاریخ میں کسی عورت کا اتفاقیہ طور پر اتنا زیادہ طاقتور ہونا انتہائی نایاب ہے۔ وہ صرف محل کے اندر تک محدود نہیں تھیں۔ نہیں، بلکہ وہ تو باقاعدہ ریاست چلا رہی تھی۔ جی، وہ جہانگیر کے ساتھ جھروکے میں آ کر بیٹھتی تھیں، جہاں عام لوگ فریاد لے کر آتے ہیں۔ اس کے اپنے نام کے فرمانات یعنی شاہی احکامات جاری ہوتے تھے۔ سکوں پر بادشاہ کے ساتھ نور جہاں کا نام لکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ وزارت کے اہم فیصلے، کس کو کون سا رینک ملے گا، یہ سب وہی طے کرتی تھی۔ تاریخ دان اس پاور سٹرکچر کو سمجھنے کے لیے جنٹا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جنٹا، یہ تھوڑا ٹیکنیکل ٹرم لگ رہا ہے۔ اسے اگر ہم عام لفظوں میں سمجھیں تو یہ ایک طرح کا سیاسی لابی یا انر سرکل تھا نا؟ جی، عام زبان میں اسے آپ ایک پاورفل سیاسی گٹ یا لابی سمجھ لیجئے۔ اس جنٹا میں نور جہاں تھی، اس کے والد اعتماد الدولہ تھے، اس کا بھائی آصف خان تھا، اور شروع میں شہزادہ خرم یعنی شاہجہاں بھی اس کا حصہ تھا۔ لیکن پھر بعد میں شاہجہاں الگ ہو گیا؟ بالکل، کیونکہ جہانگیر کی صحت تیزی سے گر رہی تھی اور وہ افیم کے نشے میں رہتا تھا، تو دربار کا اصل اثر و رسوخ اور اقتدار پوری طرح اس مخصوص گروہ کے ہاتھ میں آ چکا تھا، اور جہاں اقتدار پر ایسی گرفت ہو وہاں بغاوت کا بیج تو خود ہی بو دیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے جہانگیر کی صحت خراب ہوئی، سکسیشن یعنی اگلے بادشاہ کی ریس شروع ہو گئی۔ نور جہاں نے بڑی چالاکی سے اپنی پہلی شادی سے پیدا ہونے والی بیٹی لاڈلی کی شادی جہانگیر کے سب سے چھوٹے بیٹے شہریار سے کر دی، اور اسے تخت کا اگلا امیدوار بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا تاکہ کنٹرول نور جہاں کے ہاتھ میں ہی رہے۔ لیکن مغل فوج کا سب سے قابل شہزادہ تو شاہ جہاں یعنی خرم تھا، جس نے برسوں تک دکن اور دیگر محاذوں پر فتحانہ مہمات لیڈ کی تھی۔ جب شاہجہاں کو لگا کہ اس کا حق اس سے چھین کر ایک ناتجربہ کار بھائی کو دیا جا رہا ہے تو اس نے بغاوت کر دی۔ دیکھیں، اگر ہم ان ایونٹس کو اس وقت کی بڑی جیو پولیٹکس کے ساتھ جوڑ پر دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ یہ صرف ایک خاندان کی آپسی لڑائی نہیں تھی۔ سلطنت کی سرحدوں پر زبردست دباؤ تھا۔ صفاوید ایمپائر کی فوجوں نے قندھار پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب قندھار اس دور میں سینٹرل ایشیا جانے کے لیے اور عالمی تجارت کے لیے ایک بہت اہم چوکی پوائنٹ تھا، ایک اسٹریٹیجک لوکیشن تھی۔ جی، جہانگیر اور نور جہاں نے حکم دیا کہ شاہ جہاں اپنی فوج ڈیکن سے نکال کر قندھار لے جائے، لیکن شاہ جہاں نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ پیچھے سے تخت چھین لیا جائے گا۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ دنیا کے اس دوسرے کونے میں لمبی لڑائی لڑنے جانے کا مطلب ہے دربار اور تخت سے دور ہونا۔ اگر پیچھے سے جہانگیر کی موت ہو گئی تو شہریار آسانی سے تخت پر بیٹھ جائے گا۔ یہ تو بہت کیلکولیٹڈ موو تھی۔ اس بغاوت کے دوران ایک اور واقعہ پیش آیا، جب سلطنت کے اہم سپہ سالار مہابت خان نے تو جہانگیر کو باقاعدہ کچھ عرصے کے لیے حراست میں ہی لے لیا تھا۔
یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اس دور میں جو کورٹ کے اندر صف بندی ہو رہی تھی، چاہے وہ ایرانی ہوں، ترانی ہوں، راجپوت ہوں یا ہندوستانی مسلمان، یہ سب مذہبی یا نسلی تصورات نہیں تھے۔ سیاست تھی بس۔ جی، یہ نثار اقتدار اور پاور کی دوڑ تھی، جسے جہاں اپنا سیاسی مفاد اور رینک بچتا نظر آیا، اس نے وہاں وفاداری دکھائی۔ سچ میں یہ پاور ڈائنامکس کسی سسپینس تھرلر سے کم نہیں، اور اس دور کا انجام آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، ایک بھیانک خون ریزی۔ جب جہانگیر کی موت ہوئی تو شاہ جہاں آخر کار تخت پر بیٹھا، لیکن ایسے نہیں کہ بس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے باقاعدہ اپنے تمام بھائیوں، بھتیجوں اور ان کے بچوں کو، جو تخت کے امیدوار ہو سکتے تھے، موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ یہ تخت نشینی جہانگیر یا اکبر کے دور سے بالکل مختلف اور انتہائی روتھلیس تھی، اور آتے ہی اس نے دربار کا کلچر بھی کمپلیٹلی بدل کر رکھ دیا۔ دستاویزات واضح کرتی ہیں کہ شاہ جہاں نے اپنے دور کے دربار میں انتہائی سنجیدہ، فارمل اور سخت ماحول قائم کیا۔ اس نے اکبر اور جہانگیر کے دور میں چلنے والی سجدہ اور زمین بوس جیسی رسمیں ختم کر دیں۔ ان رسموں میں بادشاہ کے سامنے زمین پر لیٹ کر یا جھک کر ادب پیش کرنا ہوتا تھا، جس پر بعض مذہبی حلقوں کو اعتراض بھی تھا۔ جی، بعض علماء کو اعتراض تھا کہ یہ صرف خدا کے لیے عام ہے۔ اس کی جگہ شاہ جہاں نے تسلیم کا نیا طریقہ متعارف کروایا۔ اس طریقے میں ہاتھ کی پشت زمین سے اٹھا کر ماتھے تک 3 بار لائی جاتی تھی۔ لگتا ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے، لیکن اس نے کورٹ کی وائب بالکل بدل دی۔ اچھا، وہ کیسے؟ درباری ماحول اس قدر اسٹرکٹ تھا کہ اعلیٰ ترین اور عمر رسیدہ افسروں کو بھی کورٹ میں گھنٹوں چپ چاپ بنا ہلے کھڑے رہنا پڑتا تھا۔ یہ شاہ جہاں کا اس بات کا کلیئر اعلان تھا کہ وہ ایک عظیم و شان، لاشارک اور مطلق العنان بادشاہ ہے، جس کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اور اس عظیم و شان بادشاہت کی قیمت پر تو میں سچ میں حیران رہ گیا۔ ان ریسرچ نوٹس میں جب میں پڑھ رہا تھا، میرا دماغ گھوم گیا۔ تعمیرات یعنی کنسٹرکشن پر ایسی بے تحاشا دولت لٹائی گئی جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ذرا اس نمبرز کے کھیل پر غور کریں۔ تخت طاؤس یعنی مشہور زمانہ پیکاک تھرون، جس پر بادشاہ بیٹھتا تھا، اسے بننے میں پورے 7 سال لگے۔ 7 سال؟ اور اس پر لگ بھگ 1 کروڑ یعنی 10 ملین روپے اس وقت کے حساب سے خرچ ہوئے۔ اور دوسری طرف دنیا بھر میں مشہور تاج محل، جو ممتاز محل کا مقبرہ ہے، جسے بننے میں اتنے سال لگے، اس کی تعمیر پر لگ بھگ 50 لاکھ یعنی 5 ملین روپے لگے۔ اس کا مطلب سمجھ رہی ہیں آپ؟ یعنی ایک کرسی ایک عظیم و شان مقبرے سے دگنی مہنگی تھی۔ ایگزیکٹلی۔ ایک بیٹھنے کی جگہ۔ اس بات سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاہ جہاں کے لیے اس تھرون کی شوکت اور اپنی پرسنل پاور پروجیکشن کی کیا اہمیت تھی۔ اور یہ ویلتھ ڈسپلے یہیں نہیں رکا۔ شاہ جہاں نے آگرہ سے کورٹ شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور دہلی میں ایک بالکل نیا دارالخلافہ شاہ جہان آباد تعمیر کروایا۔ وہاں لال قلعہ بنوایا، جس پر مزید قریب 6 ملین روپے لگے۔ ان دستاویزات میں اس نئے شہر کی پلاننگ اور باریکیاں بہت دلچسپ ہیں۔ خاص طور پر وہاں کے بہترین پانی اور سیویج سسٹم کا ذکر لاجواب ہے۔ ہاں، میں نے پڑھا تھا اس کے بارے میں۔ نہر بہشت۔ جی، نہر بہشت کے ذریعے لگ بھگ 100 کلومیٹر دور سے جمنا کا پانی شہر اور محل کے اندر لایا گیا۔ وہیں نالیوں کا ایسا بہترین اور کورڈ نظام بنایا گیا جو شہر کا فضلہ سیدھا جمنا دریا کے آگے لے جا کر بہاتا تھا۔ اس وقت کی آبادی اور اربن پلاننگ کے لحاظ سے یہ کافی جدید اور صحت مندانہ قدم تھا۔ سننے میں تو یہ کسی سنہری خواب جیسا لگتا ہے۔ بہترین شہر، دنیا کا مہنگا ترین تخت، عظیم مقبرے، لیکن یہ سب شان و شوکت مفت تو نہیں آئی تھی۔ ریاست کا خزانہ کسی نہ کسی طرح تو بلیڈ کر رہا ہوگا۔ یہی اس پورے تجزیے کا سب سے اہم اور ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ان عظیم تعمیرات سے بھی کئی زیادہ شاہ جہاں نے اپنی سرمایہ کاری وہاں کی جہاں سے اسے سوائے جانی اور مالی نقصان کے کچھ حاصل ہی نہیں ہوا۔ یعنی فوجی مہمات میں؟ بالکل، فوجی مہمات۔ شاہ جہاں نے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین وسطی ایشیا، خاص طور پر بلخ اور بدخشان اور دوبارہ قندھار پر قبضہ کرنے کے لیے بار بار بڑی فوجیں بھیجیں۔ دارا شکوہ، مراد اور اورنگزیب، ان تینوں شہزادوں کو باری باری ان علاقوں میں فوج دے کر بھیجا گیا، مگر تمام مہمات بری طرح ناکام ہوئیں۔
ناکام کیوں ہوئی؟ یعنی فوج تو اتنی بڑی تھی ان کے پاس۔ بلخ کا علاقہ اتنا سرد اور دشوار گزر تھا کہ وہاں سپلائی لائنز مینٹین رکھنا ناممکن تھا۔ دستاویزات بتاتی ہیں کہ ان بے مقصد جنگوں پر 7 کروڑ 50 لاکھ یعنی 75 ملین روپے سے زیادہ کا سیدھا سیدھا نقصان ہوا۔ سوچئے، یہ تاج محل اور تخت طاؤس دونوں کی کمبائنڈ قیمت سے بھی کہیں زیادہ بڑا اماؤنٹ تھا جو ان سرد پہاڑوں میں ضائع ہو گیا۔ باپ رے، 75 ملین روپے اس دور میں! جب اتنا بڑا سرمایہ برباد ہو جائے تو پھر ایمپائر کے فاؤنڈیشن میں دراریں آنا تو لازمی ہے۔ اور وہی دراریں منصبداری نظام کے ذریعے سامنے آئیں۔ اب سوچنے والوں کے لیے اس منصبداری کو یوں سمجھیے کہ یہ ایک رینکنگ سسٹم تھا۔ آپ کا رینک جتنا بڑا، مثال کے طور پر 5000 کا رینک ہے تو آپ کو 5000 فوجی اور گھوڑے مینٹین کرنے ہیں، اور بدلے میں آپ کو زمین کا اتنا ہی بڑا حصہ یعنی جاگیر ملتی تھی جس سے آپ ان کا خرچ نکالتے تھے۔ لیکن اکانومی خراب ہونے سے تو سب ہل گیا ہوگا۔ جی، جب اکانومی پر دباؤ بڑھا تو زمینوں سے اتنی آمدنی آنا بند ہو گئی۔ منصبداروں کی آمدنی میں زبردست کمی آنا شروع ہو گئی۔ دستاویزات واضح کرتی ہیں کہ فوج کی تعداد صرف کاغذوں اور ریکارڈز میں زیادہ لکھی ہوتی تھی، مگر حقیقت میں منصبدار اتنے گھوڑے اور فوجی نہیں رکھ پا رہے تھے۔ فیک نمبرز بن گئے تھے۔ بالکل، یہاں تک کہ حکومت کو مجبوراً یہ قانون بنانا پڑا کہ اگر کوئی 1/3، 1/4 یا صرف 5واں حصہ فوج بھی رکھے گا تو اسے قبول کر لیا جائے گا اور اس کا رینک وہی رہے گا۔ یہ مغل سلطنت کے عظیم فوجی ڈھانچے کے کھوکھلا ہونے کی پہلی اور سب سے الارمنگ نشانی تھی۔ آرمی اب پہلے جیسی کیپیبل نہیں رہی تھی۔ اور اس اکانومی اور ملٹری کے کھوکھلے پن کے درمیان ہی اچانک شروع ہوتی ہے وہ بھیانک کشمکش جو شاہ جہاں کی زندگی میں ہی اس کے اپنے بچوں کے درمیان چھڑ گئی۔ تخت کی اس وار آف سکسیشن میں 4 اہم کردار تھے۔ جی، 4 شہزادے۔ سب سے بڑا دارا شکو، جو باپ کا چہیتا تھا، صوفی مزاج رکھتا تھا۔ اس نے مجمع البحرین جیسی انتہائی اسکالرلی کتاب لکھی جس میں اسلام اور ہندو مت کی روحانی آگاہی کا موازنہ کیا گیا تھا۔ پھر تھا شاہ شجاع جو بنگال کی طرف تھا، مراد جو مالوا اور گجرات دیکھتا تھا، اور چوتھا تھا اورنگزیب جو دکن کا انتہائی تجربہ کار اور سخت جان فوجی کمانڈر تھا۔ اور اورنگزیب کے درمیان صرف نظریاتی یا فلسافک فرق نہیں تھا، بلکہ سیاسی اور فوجی مہارت کا زمین آسمان کا فرق تھا۔ شاہجہاں نے دارا شکوہ کو لگاتار کیپٹل میں اپنے پاس رکھا اور اس کا منصب بڑھا کر 7000 تک کر دیا تھا۔ 7000! یہ ایک ایسٹرونومیکل فگر تھی۔ بہت بڑی فگر، لیکن حقیقت یہ تھی کہ دارا نے کبھی کوئی بڑی میدان جنگ اکیلے سر نہیں کی تھی۔ اس کے برعکس اورنگزیب، جس کا منصب صرف 20,000 تھا، وہ سالوں تک ڈیکن اور وسطی ایشیا کی سخت ترین فوجی مہمات لڑتا رہا تھا۔ دربار میں چاہے دارا فیور میں تھا، لیکن فوج کی ریئل رسپیکٹ اورنگزیب کے پاس تھی۔ اس لیے اس کی گرپ سٹرونگ تھی فوج پر۔ جی، اور جب شاہ جہاں کی صحت اچانک بگڑی اور یہ افواہ پھیلی کہ وہ مر گیا ہے، تو ان چاروں بھائیوں میں تخت کی لالچ نے ایک ایسی جنگ کی چنگاری بھڑکا دی جسے روکنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اور اس جنگ کا انجام کتنا خوفناک تھا۔ دارا کے پاس پیپر رینک ضرور بڑھا تھا، لیکن اصل گراؤنڈ ٹیکٹکس، لڑنے والی فوج اور عملی تجربہ اورنگزیب کے پاس تھا۔ اورنگزیب نے ایک ایک کر کے اپنی فوجی مہارت سے اپنے بھائیوں کو شکست دی۔ دارا اور مراد کو کیپچر کر کے ان پر مختلف الزامات لگا کر قتل کروا دیا گیا۔ شاہ شجاع بھی بھاگ گیا تھا؟ جی، شاہ شجاع بھاگ کر اراکن کے علاقے میں غائب ہو گیا، جہاں بعد میں وہ بھی قتل ہوا۔ اور سب سے بڑی ٹریجڈی یہ کہ اس عظیم بادشاہ شاہ جہاں کو، جس نے نیا دہلی بسایا اور دنیا کا مہنگا ترین تخت بنوایا تھا، اسے آخری 8 سال کے لیے آگرہ کے قلعے میں قید کر دیا گیا۔ ایک بے بس قید، ایک ایسی جگہ جہاں سے وہ صرف اس تاج محل کو دیکھ سکتا تھا جسے اس نے اتنی محبت اور دولت سے بنوایا تھا۔ آخری وقت میں اس کے پاس بادشاہت نہیں، صرف اپنی بیٹی جہان آرا کا سہارا تھا۔ یہاں رک کر اگر اس پورے دور کے اہم نکات پر غور کیا جائے تو اس سفر کی سرگزشت ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے۔ مغل دور کے اس بلندی نے ظاہری طور پر دنیا کو تاج محل، لال قلعہ اور بے تحاشا آرٹ اور آرکیٹیکچر تو دیا، لیکن اندر ہی اندر لمبا اور خونی جانشین کا عمل اس کی بنیادوں میں سوراخ کر رہا تھا۔
खोखला कर रहा था सल्तनत को। बिल्कुल, मनसबदारी निजाम पिस रहा था, फौजी ताकत दस्तावेजात की हद तक महदूद हो रही थी और मुल्क की दौलत बर्बाद हो रही थी। कभी कभार जो चीज़ बाहर से सबसे ज़्यादा मजबूत और चमकदार लगती है, वही अंदर से इंतहाई खोखली और तेज़ी से टूटने वाली होती है। ये सच में इस तहकीक का सबसे बड़ा सबक है। इतनी दौलत और शान शौकत होने के बावजूद जब तक किसी स्टेट का इंस्टीट्यूशन, उसकी इकोनॉमी और लीडरशिप के ट्रांजिशन का निज़ाम स्टेबल ना हो, सब कुछ तबाह होने में वक्त नहीं लगता। मगर इस सब बातों के दरमियान इन रिकॉर्ड्स में एक ऐसी हैरत अंगीज डिटेल्स मेरे जहन में आती है जिस पर ध्यान दिए बगैर शायद इन अजीम इमारतों और महंगी जंगों का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। आपने ठीक पॉइंट उठाया। दस्तावेजात में एक ऐसी आलमी सतह की बात है जो अमूमी तारीख की किताबों में अक्सर छुप जाती है। यूरोपियन ताजिरों का बाकायदा जिक्र वहाँ मौजूद है, जिनके जरिए अमेरिका में रिसीव होने वाली चांदी और यहाँ तक कि तंबाकू जैसी अशिया हिंदुस्तान की मार्केट्स में पहुंची। जरा थोड़ा ब्रॉड सोचकर देखिए, क्या वस्ती आसिया और कंदहार की अजीम महंगी जंगों और ताजमहल जैसी लाजवाल तामीरात का ये सारा सिलसिला इस नई उभरती हुई आलमी तिजारत यानी ग्लोबलाइजेशन की लड़ी में पिरोया हुआ नहीं था? पॉइंट तो है, सोचिए जरा। अगर वो दुनिया भर की चांदी अमेरिका से इन यूरोपियन शिप्स के जरिए मुसलसल मुगल एम्पायर की इकोनॉमी में पंप ना होती, तो क्या ये बादशाह इतने बड़े फौजी और तामीराती खर्चे किसी भी हाल में बर्दाश्त कर पाते? शायद बिल्कुल नहीं कर सकते थे। ये एक ऐसी ग्लोबल इकोनॉमी की लहर थी जिसे उस वक्त के इन मुतलकुल आनान बादशाहों ने भी शायद पूरी तरह महसूस नहीं किया था कि इनकी इस अजीम शान के पीछे दुनिया के एक बिल्कुल दूसरे कोने से आने वाली दौलत असल फ्यूल का किरदार अदा कर रही थी। ये वाकई एक माइंड ब्लोइंग थॉट है। एक पूरी नई अनसीन ग्लोबल इकोनॉमी इनके ताजो तख्त को शौकत दे रही थी और साथ ही खूनरेजी और बगावत का मकसद और जवाब भी बन रही थी। खैर, मुगल तारीख की इस खूनाशाम और अजीम दौर को अब हम यहीं रोकते हैं। जी, हम फिलहाल शाहजहां को उसकी आखिरी आरामगाह यानी आगरा किले की उसी उदास कैद में ही छोड़ते हैं जहां वो 1666 तक अपनी आखिरी सांसें लेता रहा। बाहर दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है, तख्तो-ताज का कंट्रोल औरंगजेब हासिल कर चुका है और आने वाली मुगल तारीख की आधी सदी अब बिल्कुल उसके सख्त फैसलों के साये में गुजरेगी। और हम इसी अहद के साथ आज रुखसत होते हैं कि अगले लेक्चर में हम अगले चैप्टर पर तफसीली तहकीकी गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि औरंगजेब का ये लंबा और मुतनाज़ा दौर इस अजीम मुगल सल्तनत के लिए आखिर कैसा साबित हुआ। आज के इस गहरे तज्जिए में हमारे साथ इस तारीखी सफ़र का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। पिछले तफसीली जायजे में हमने मुगल सल्तनत के शानदार उरूज और ख़ास तौर पे शाहजहां के दौर पर अपनी बात ख़त्म की थी। मतलब वहाँ हमने देखा था कि कैसे फ़नून लतीफ़ा, मेमारों और बेपनाह दौलत ने इस अजीम सल्तनत को एक ख्वाबनाक उरूज दिया था। बिल्कुल, और आज हम वहीं से इस कहानी का अगला बाब शुरू कर रहे हैं। जी हाँ, तो आज के इस जायजे का मकसद उन तारीखी दस्तावेजात की गहराई में जाना है जो शहंशाह औरंगजेब यानी आलमगीर के दौरे हुकूमत का अहाता करती हैं। ये दौर 1658 से 1707 तक फैला हुआ है। और ये मुगल तारीख का वो मोड़ है जो सबसे ज़्यादा अनोखा और तजादात से भरा हुआ है। बिल्कुल, मतलब ये वो वक्त है जब सल्तनत जुग्राफियाई तौर पर तो अपने उरूज की आखिरी हदों को छू रही थी, लेकिन बिल्कुल इसी वक्त उसकी बुनियादें अंदर ही अंदर खोखली होना शुरू हो गईं। तो चलें, तारीख के इस तहखाने का दरवाज़ा खोलते हैं। सही कहा आपने। और आज हम महज तारीख की किताबों में लिखी खुश्क और बेजान वाक़यात की फहरिस्त नहीं दोहराएंगे। इन ज़राए को सामने रखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगी कि कैसे एक हुक्मरान की ज़ाती नफ्सियात और उसकी मुसलसल जंगों का जो जुनून था, उसने किस तरह एक मजबूत तरीन सल्तनत को दिमक की तरह चाट लिया। ये सारे मवाद को पढ़ते हुए जो चीज़ सबसे पहले मुझे हैरान करती है वो औरंगजेब की तख्त नशीनी का सफ़र है। मतलब ये कोई आम या पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार नहीं था। शहजादा औरंगजेब ने तख्त के हुसूल के लिए बाकायदा एक खूनी मुहिम चलाई। जी, ये एक बहुत ही तल्ख हकीकत है।
اس نے اپنے ہی بھائیوں خاص طور پر دارا شکوہ کو جنگوں میں شکست دی اور پھر سب سے حیران کن قدم اٹھاتے ہوئے اپنے ہی سگے باپ موجودہ شہنشاہ شاہجہاں کو آگرہ کے قلعے میں قید کر دیا اور پھر اپنے لیے عالمگیر کا خطاب چنا، جس کا مطلب ہے دنیا کو فتح کرنے والا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس وقت کے معاشرے نے تخت پر بیٹھے بادشاہ کو ہٹانے کے اس عمل کو کیسے قبول کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ مغل تاریخ میں بغاوتیں کوئی نئی بات نہیں تھیں۔ جہانگیر نے بھی اکبر کے خلاف بغاوت کی تھی اور شاہجہاں نے بھی ہتھیار اٹھائے تھے، لیکن کسی نے آج تک اپنے باپ کو باقاعدہ قید خانے میں نہیں ڈالا تھا۔ یہ تو ایک بالکل ہی بے مثال قدم تھا۔ بالکل۔ تو یہ قدم اس وقت کی روایات کے حساب سے بہت شدید اور متنازع تھا۔ اسی لیے اورنگزیب کو اپنی حکمرانی کو جائز ثابت کرنے کے لیے بہت مضبوط نظریاتی سہاروں کی ضرورت پڑی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ سلطنت کے چیف قاضی سے فتویٰ لیا گیا۔ اچھا، فتویٰ لیا گیا؟ جی ہاں، تاکہ اس قبضے کو مذہبی اور قانونی طور پر جائز قرار دیا جا سکے۔ ایک نیا سرکاری عہدہ بھی بنایا گیا جسے محتسب کہتے تھے۔ آج کی زبان میں سمجھیں تو یہ ایک طرح کا اخلاقی نگران یا ریاستی سینسر بورڈ تھا۔ صحیح۔ اور یہاں میں سننے والوں کے لیے یہ واضح کر دوں کہ ہم ان تاریخی دستاویزات کا بالکل غیر جانبدارانہ جائزہ لے رہے ہیں۔ ان میں موجود کسی خاص سیاسی یا مذہبی نظریے کی تائید یا مخالفت ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہم صرف وہ حقائق بیان کر رہے ہیں جو تاریخ نے محفوظ کیے ہیں۔ بالکل، ہمارا کام صرف تجزیہ کرنا ہے۔ لیکن ذرا رکیے، یہ محتسب اور اخلاقیات والا پہلو عالمگیر کی ذاتی زندگی کے ایک بہت بڑے تضاد سے جا ملتا ہے۔ مطلب ایک طرف وہ شخص ہے جس نے اقتدار کے لیے خون ریز جنگ کی، باپ کو قید رکھا، اور دوسری طرف اس کی ذاتی پرہیزگاری کی حیران کن کہانیاں ہیں۔ جی، وہ تضاد واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ باقاعدگی سے روزے رکھتا تھا اور ایک ماخذ کے مطابق جنگ کے گھمسان میں بھی جب تیر چل رہے ہوتے تھے وہ گھوڑے سے اتر کر نماز ادا کرتا تھا، شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ٹوپیاں سی کر اور قرآن مجید کی نقل تیار کر کے اپنا ذاتی خرچہ نکالتا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ دنیا کا امیر ترین بادشاہ اپنا خرچہ ٹوپیاں سی کر نکال رہا ہے۔ یہی وہ تضاد ہے جو دراصل عالمگیر کی نفسیات کو سمجھنے کی سب سے بڑی چابی ہے۔ اس کا پختہ یقین تھا کہ اس کی یہ سخت پرہیزگاری ہی سلطنت پر خدا کی رحمت لائے گی۔ تو مطلب وہ خود کو ایک حکمران سے زیادہ ایک امین سمجھتا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ نفسیاتی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو جب آپ تخت پر بیٹھنے کے لیے اپنے باپ کو قید کرتے ہیں تو لاشعوری طور پر آپ کو دنیا کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ یہ سب اقتدار کی ہونس میں نہیں بلکہ کسی بڑے اور نیک مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی دباؤ کے تحت اس نے دربار کو پرانی روایات سے پاک کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور یہیں سے شاہجہاں کے اس شاندار اور چمک دمک والے درباری کلچر کا زوال شروع ہوتا ہے۔ اس مواد کے مطابق عالمگیر نے آتے ہی نوروز کے تہوار پر پابندی لگا دی، سکوں سے کلمہ ہٹا دیا تاکہ ان کی بے ادبی نہ ہو، یہاں تک کہ بادشاہ کے سامنے سجدہ کرنے اور جھروکا درشن جیسی رسمیں ختم کر دیں۔ جی، جھروکا درشن وہ طریقہ تھا جس سے بادشاہ خود کو عوام کے سامنے ایک دیوتا یا مافوق الفطرت ہستی بنا کر پیش کرتا تھا۔ عالمگیر نے اسے اس لیے ختم کیا کیونکہ اس کے نزدیک یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف تھا۔ اور فنون لطیفہ کا کیا بنا؟ اس نے تو دربار میں موسیقی اور مصوری پر بھی سخت پابندیاں لگا دی تھی نا؟ جی بالکل، اس کا خیال تھا کہ موسیقی جذبات کو بھڑکاتی ہے، لیکن یہاں ایک بہت ہی حیران کن پہلو سامنے آتا ہے۔ اس نے موسیقی پر پابندی تو لگا دی لیکن درباری فنکاروں کی تنخواہیں بند نہیں کی۔ ارے یہ تو واقعی عجیب بات ہے۔ مطلب آپ اپنا فن دربار میں پیش نہیں کر سکتے لیکن آپ کو تنخواہ ملتی رہے گی؟ جی، انہیں باقاعدہ وظیفے ملتے رہے۔ دراصل سلطنت کے بہت سے امراء اور خود عالمگیر کی اپنی بیٹی زیب النساء موسیقی اور ادب کی خاموشی سے سرپرستی کرتی رہیں، اسی لیے موسیقی پر کچھ انتہائی اہم کتابیں اسی دور میں لکھی گئیں۔ کیا بات ہے! یہ اس دور کی پیچیدگی کو کتنے اچھے سے واضح کرتا ہے، اور یہی سادگی ہمیں طرز تعمیر میں بھی نظر آتی ہے۔ شاہ جہان نے تاج محل بنایا، لیکن عالمگیر نے دہلی کے لال قلعے میں ایک چھوٹی سی موتی مسجد بنوائی اور اپنی قبر کے لیے ایک کچی اور سادہ سی جگہ کا انتخاب کیا۔ لیکن یہاں ہمیں تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا ہوگا۔
یہ سادگی صرف پرہیزگاری نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی معاشی حقیقت چھپی تھی۔ شاہ جہاں کے آخری دور تک ہی اخراجات آمدنی سے کروڑوں روپے تجاوز کر چکے تھے۔ تو مطلب خزانوں پر زبردست دباؤ تھا؟ بالکل، عالمگیر کو بجٹ کے بڑے خسارے کا سامنا تھا۔ وہ ایک ایک پائی کا حساب رکھتا تھا اور اس نے اخراجات میں بھاری کٹوتیاں کیں تاکہ سلطنت کو دیوالیہ ہونے سے بچا سکے۔ اچھا، تو پھر ایک بہت اہم سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ اگر وہ اتنی کفایت شاری سے کام لے رہا تھا تو عوام اتنی ناخوش کیوں تھی؟ اس کے پورے دور حکومت میں بغاوتوں کی ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ کسان، جاٹ، افغان اور پنجاب کے ستنامی سب بغاوت پر اتر آئے تھے۔ یہ ستنامی کون تھے؟ ستنامی بنیادی طور پر پنجاب کے عام کسان اور مزدور تھے۔ ان کی بغاوت بظاہر ایک چھوٹے سے جھگڑے سے شروع ہوئی، لیکن اصل غصہ زرعی بدحالی اور حد سے زیادہ ٹیکسوں کا بوجھ تھا۔ وہ غریب کسان مسلسل جنگوں کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اور اسی دور میں سکھوں کے ساتھ بھی معاملات بہت خراب ہوئے۔ مغل حکام کے ساتھ تصادم بڑھنے پر نویں گرو تیغ بہادر کو پھانسی دے دی گئی۔ جی، اور اس ایک واقعے نے تاریخ بدل دی۔ اس کے فوراً بعد 10ویں گرو گوبند سنگھ نے ایک طویل مسلح مزاحمت شروع کر دی جس نے مغلوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ اور شمال میں یہ سب ہو رہا تھا جبکہ جنوب میں مراٹھا طاقت اور شیواجی ایک بڑا چیلنج بن کر ابھر رہے تھے۔ شیواجی کی کہانی تو کسی فلمی اسکرپٹ جیسی ہے۔ عالمگیر نے اسے آگرہ کے دربار میں بلوایا تھا۔ وہاں اصل میں ہوا کیا تھا؟ عالمگیر کو لگا کہ وہ شیواجی کو دربار میں لا کر اپنے روب میں لے آئے گا، لیکن جب شیواجی آگرہ پہنچا تو اسے وہ عزت نہیں دی گئی جس کی وہ توقع کر رہا تھا۔ اسے چھوٹے منصب داروں کے ساتھ کھڑا کیا گیا۔ ایک درباری نے اسے تنزیہ طور پر جنگلی جانور تک کہہ دیا۔ تو شیواجی اس کھلی توہین پر غصے میں آ گیا ہوگا۔ بالکل، اس نے احتجاج کیا اور دربار سے نکل گیا۔ اسے قید کر لیا گیا، لیکن وہ مٹھائی کی ٹوکریوں میں چھپ کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ کیا زبردست تاریخی لمحہ ہے یہ! اور اس نے سیدھا جا کر سورت شہر پر حملہ کر دیا، جو کہ مغلوں کی سب سے امیر تجارتی بندرگاہ تھی، اور مغل فوج اسے روکنے میں بالکل ناکام رہی۔ شیواجی کا یہ فرار مغلوں کی سب سے بڑی اسٹریٹجک ناکامی تھی۔ اس نے خود کو باقاعدہ بادشاہ ڈکلیئر کر دیا۔ اور یاد رہے کہ عالمگیر کی پالیسیوں کا نقصان صرف مراٹھوں تک محدود نہیں تھا۔ راجپوتوں کا کردار یاد ہے آپ کو؟ جی ہاں، وہ تو اکبر کے دور سے مغل فوج کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے تھے۔ بالکل، لیکن عالمگیر نے 1679 میں جزیہ ٹیکس دوبارہ نافذ کر دیا اور مارواڑ جیسی ریاست کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ راجپوت بھی باغی ہو گئے۔ اور حالات اتنی خراب ہو گئے کہ عالمگیر کا اپنا پسندیدہ بیٹا شہزادہ اکبر بغاوت کر کے مراٹھوں سے جا ملا۔ اکبر نے اپنے باپ کو جو خطوط لکھے وہ چشم کشاں ہیں۔ اس نے لکھا کہ سلطنت کے عہدے درزیوں اور صابن بیچنے والوں کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں اور فوج غربت کا شکار ہے۔ جی، ایک بیٹے کا باپ کو ایسا خط لکھنا بتاتا ہے کہ نظام کس قدر زبوحالی کا شکار تھا۔ اور اسی وقت 1679 کے آس پاس عالمگیر نے ایک فیصلہ کیا جس نے سلطنت کا رخ بدل دیا۔ وہ باغیوں کو کچلنے کے لیے دہلی چھوڑ کر جنوب کی طرف چلا گیا۔ اور حیرت کی بات ہے کہ وہ اپنی باقی ماندہ زندگی مطلب 27 سال وہیں دکن کے خیموں میں رہا۔ اس نے بیجاپور اور گولکنڈہ کو فتح تو کر لیا۔ بظاہر یہ ایک بڑی کامیابی لگتی ہے۔ بظاہر کامیابی تھی، لیکن اگر ہم بڑے منظرنامے کو دیکھیں تو یہ فتوحات ایک دلدل ثابت ہوئیں۔ مغلوں کا پورا نظام حکومت منصبداری پر چلتا تھا۔ عمرہ کو تنخواہ کے بدلے جاگیریں دی جاتی تھیں۔ صحیح، تو جب نئی ریاستیں فتح ہوئیں تو مقامی عمرہ کو بھی منصبدار بنا دیا گیا ہوگا۔ بالکل، اس سے منصبداروں کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، لیکن ان کو دینے کے لیے زرخیز جاگیریں کم پڑ گئیں۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ بانٹنے کے لیے زمین ختم ہو گئی تھی اور تنخواہ مانگنے والے بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ جی ہاں، اور خود عالمگیر نے اس پر ایک تاریخی جملہ کہا تھا کہ ہمارے پاس رقم کم ہے اور مانگنے والے زیادہ ہیں۔ یہ ایک طرح کا مکمل معاشی بریک ڈاؤن تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات مجھے یہ لگتی ہے کہ وہ اپنی عمر کی 80 کی دہائی میں صرف پتھروں کے ڈھیروں مطلب پہاڑی قلعوں کو فتح کرنے کے جنون میں مبتلا رہا۔ وہ قلعہ فتح کرتا اور مراٹھا جنگجو چھاپا مار کر اسے دوبارہ چھین لیتے۔
یہ ایک نا ختم ہونے والا چوہے بلی کا کھیل تھا اور پیچھے شمال میں نظام حکومت مفلوج ہو رہا تھا۔ اب یہاں ہم ذرا ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ دکن کے پہاڑوں میں خزانہ بہہ رہا ہے۔ اتنی بڑی سلطنت اپنا خسارہ پورا کرنے کے لیے سمندری تجارت کا استعمال کیوں نہیں کرتی؟ مغلوں کے پاس اتنی بڑی زمینی فوج تھی، لیکن سمندر میں وہ بالکل بے بس تھے۔ یہ تاریخ کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ مغلوں نے کبھی بحریہ بنانے پر توجہ ہی نہیں دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یورپی تاجر، جنہیں فرنگی کہا جاتا تھا، اور بحری قزاق کھلے سمندر میں ہندوستانی جہاز لوٹنے لگے۔ اور مغل اہلکار ساحل پر کھڑے بالکل بے بس تھے۔ عالمگیر نے غصے میں لکھا بھی کہ شاہی جہاز سفر نہیں کر سکتے اور فرنگیوں کو سختی سے روکنے کی ضرورت ہے، لیکن عملی طور پر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ بے بسی صرف دشمنوں تک محدود نہیں تھی۔ عالمگیر کا المیہ اس کا وہ شک تھا جو اس نے اپنے بیٹوں کے لیے پال رکھا تھا۔ جی ہاں، اسے ہر وقت یہ اندیشہ کھاتا رہتا تھا کہ جو سلوک اس نے تخت حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ کے ساتھ کیا، کہیں اس کے بیٹے بھی طاقتور ہو کر وہی نہ کریں۔ اس نفسیاتی بوجھ نے اسے ہر چیز کو خود کنٹرول کرنے پر مجبور کر دیا۔ اور اسی خوف کی وجہ سے اس نے بیٹوں کو کمزور رکھا۔ اپنے بڑے بیٹے معظم کو 7 سال تک قید میں ڈالا اور مرتے وقت ایک وصیت چھوڑی جس میں سلطنت کو تقسیم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن مغل روایت میں تخت کا فیصلہ تلوار سے ہوتا تھا، وصیت سے نہیں۔ اس وصیت نے ایک خونی خانہ جنگی کی بنیاد رکھ دی۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو کیا بنتا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ اورنگزیب کا دور بے وقت سب سے بڑی جغرافیائی وسعت اور زوال کی شروعات کا دور تھا۔ ضرورت سے زیادہ مرکزیت، مسلسل جنگوں اور لوگوں کو زبردستی ایک ہی رنگ میں رنگنے کی کوشش نے انتظامی ڈھانچہ تباہ کر دیا۔ تو سننے والوں کے لیے یہاں ایک بڑا سوال ابھرتا ہے کہ کیا حد سے زیادہ طاقت کا حصول اور ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی خواہش خود طاقت کے خاتمے کا سبب بنتی ہے؟ کیا آج کی جدید عالمی طاقتیں بھی اسی اوور سٹریچ کا شکار نہیں ہو رہی؟ بالکل، صدیاں گزر جاتی ہیں، لیکن انسان کی طاقت کی ہوس اور عروج و زوال کے اصول ہمیشہ ایک جیسے ہی رہتے ہیں۔ کتنی گہری بات ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ 1707 میں جب عالمگیر کی موت ہوئی تو اس وسیع سلطنت کا کیا حشر ہوا؟ اس کے بیٹوں کی خانہ جنگی اور بکھرتی ہوئی سلطنت کی تفصیل ہم اس سے اگلے باب میں اپنے اگلے لیکچر میں زیر بحث لائیں گے۔ تب تک کے لیے تاریخ کے ان اوراق پر غور کرتے رہیے۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ خوش آمدید۔ آج ہم اس کتاب کے سفر کے بالکل آخری اور حتمی حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک ایسا طویل اور شاندار تاریخی سفر جس کا ہم نے پچھلے کچھ حصوں میں گہرا اور تفصیلی جائزہ لیا ہے، وہ اب اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک طویل سفر رہا ہے اور اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مقصد مغل سلطنت کے آخری 150 سالوں کا زوال سمجھنا ہے، یعنی 1707 سے لے کر 1857 تک کے حالات، اور پھر یہ دیکھنا کہ اس سلطنت کے خاتمے کے بعد سے لے کر آج تک اسے کس طرح یاد رکھا گیا ہے۔ سچ کہوں تو ذرائع کو پڑھ کر ایک بات بڑی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ یہ محض ایک سلطنت کی اینٹوں کے بکھرنے کی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس بات کی داستان ہے کہ تاریخ کیسے لکھی جاتی ہے اور اسے اپنے مقاصد کے لیے کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ چلیں اس پہیلی کو سلجھاتے ہیں، اور اس کی شروعات ہم بہادر شاہ ظفر کے ایک نہایت دردناک شعر کے ترجمے سے کرتے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ آسمان ہمارے اوپر گر پڑا ہے، اب میں نہ آرام کر سکتا ہوں نہ سو سکتا ہوں، میری آخری رخصتی اب یقینی ہے، چاہے وہ صبح ہو یا رات۔ یہ الفاظ واقعی دل چیر دینے والے ہیں۔ یہ واقعی اس دور کی مایوسی، بے بسی اور یعنی ایک ٹوٹتے ہوئے نظام کی مکمل عکاسی کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کہانی کے آغاز کو دیکھیں، مطلب 1707 میں عالمگیر کی موت کے وقت پر نظر ڈالیں، تو بظاہر ایسا لگتا تھا کہ جانشینی کی وہی پرانی خاندانی جنگیں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں، یعنی وہی روایتی جنگیں جو ہر مغل بادشاہ کے مرنے کے بعد ہوتی تھیں۔ بالکل۔ اس کے 3 بیٹوں معظم، اعظم اور کام بخش نے روایتی انداز میں تخت کے لیے دعوے کیے اور ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے، لیکن اس بار تاریخ خود کو ایک مختلف اور خطرناک انداز میں دہرا رہی تھی۔
سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس بار کسی بھی شہزادے کے پاس اپنے کوئی ذاتی یا مضبوط فوجی طاقت نہیں تھی۔ نہیں؟ جی ہاں، بالکل نہیں تھی۔ ذرائع اس کی کیا وجہ بتاتے ہیں؟ کیا عالمگیر نے جان بوجھ کر انہیں کمزور رکھا تھا یا اس کے پیچھے کوئی معاشی وجہ تھی؟ میں واقعی سوچ رہی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اصل میں اس سوال کا جواب مغل سلطنت کے اس معاشی اور انتظامی ڈھانچے میں چھپا ہے جسے ہم منصبداری نظام کہتے ہیں۔ عالمگیر نے اپنے طویل دورے حکومت نے شہزادوں کو اونچے عہدے یا منصب تو دے دیے تھے، لیکن ان کے ساتھ جو جاگیریں یعنی زمینیں دی جانی چاہیے تھیں ان کی شدید کمی ہو چکی تھی۔ اچھا، تو زمینیں ختم ہو گئی تھیں؟ جی، سلطنت مزید پھیل نہیں رہی تھی اور پرانی زمینوں کی پیداوار اتنی نہیں تھی کہ ان سے بڑی اور جدید فوجیں پالی جا سکیں۔ اس کا براہ راست نتیجہ یہ نکلا کہ اصل طاقت اب شہزادوں کے ہاتھوں سے نکل کر ان طاقتور منصبداروں کے پاس چلی گئی جن کے پاس پہلے سے زمینیں اور وسائل موجود تھے۔ تو مطلب اب منصبداروں کی مرضی چل رہی تھی؟ بالکل۔ اب منصبدار کسی شہزادے کی محبت میں لڑنے مرنے کے بجائے صرف اپنے خاندانی اور معاشی مفادات کا تحفظ کر رہے تھے۔ یعنی شہزادے اب محض کٹ پتلیاں بننے کی راہ پر چل پڑے تھے۔ پھر جب سب سے بڑے بیٹے معظم نے بہادر شاہ اول کے نام سے تخت سنبھالا تو وہ پہلے ہی کافی عمر رسیدہ تھا۔ کیا اس نے حالات کو سنبھالنے کی کوئی کوشش کی؟ کوشش تو کی، لیکن اس کے پاس اختیارات اور وسائل دونوں محدود تھے۔ اسے تخت پر بیٹھتے ہی انہی طاقتور منصبداروں کی حمایت خریدنی پڑی اور اس کے لیے اس نے بے دریغ جاگیریں، عہدے اور القابات بانٹے۔ یہ تو پھر سلطنت کو مزید کمزور کرنے والی بات ہوئی۔ بالکل، یہ کوئی حکمت عملی نہیں تھی، بلکہ ایک شدید مالی بحران کا آغاز تھا جس نے سلطنت کی بنیادوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ بہادر شاہ کا مختصر یعنی صرف 4 سالہ دور حکومت مسلسل بغاوتوں کو کچلنے میں گزر گیا، جن میں راجستھان میں راجپوتوں اور پنجاب میں سکھوں کی بغاوتیں نمایاں تھیں۔ درست، خزانہ خالی ہو رہا تھا اور سلطنت کی مرکز پر گرفت ڈھیلی پڑ رہی تھی۔ اور پھر 1712 میں بہادر شاہ کی موت کے بعد جو کچھ ہوا وہ تو دہلی کے دربار کے لیے ایک خوفناک تماشا بن گیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جہاندار شاہ نے تخت تو حاصل کر لیا، لیکن پھر اس نے درباری روایات کی دھجیاں اڑا دیں۔ اس کی محبوبہ لال کنور اور اس کے خاندان کا دربار میں جو عروج ہوا، اس پر پرانے امراء کا کیا رد عمل تھا؟ وہ شدید غصے اور بے بسی کے عالم میں تھے۔ لال کنور کا تعلق گانے بجانے والے طبقے سے تھا اور جب جہاندار شاہ نے اس کے رشتہ داروں کو اعلیٰ ترین ریاستی عہدے دینے شروع کیے تو وہ پرانے اور خاندانی منصبدار جو نسلوں سے سلطنت کے وفادار تھے خود کو بے عزت محسوس کرنے لگے۔ ظاہر ہے ان کے لیے تو یہ بہت بڑی توہین ہوگی۔ دربار کی شان و شوکت اور اس کا وقار خاک میں مل گیا، اور اسی افراتفری کے سائے میں تاریخ کے منظرنامے پر ایک نیا اور انتہائی خطرناک عنصر ابھرا: سید برادران۔ یہ وہ 2 بھائی تھے جنہیں تاریخ بادشاہ گل یا کنگ میکرز کے نام سے جانتی ہے۔ ہاں، یہ بادشاہ گروہوں کا تصور تو بہت دلچسپ ہے۔ یہ طویل عرصے بعد ایسا ہوا تھا کہ بادشاہ خود فیصلہ نہیں کر رہا تھا، بلکہ یہ بھائی فیصلہ کر رہے تھے کہ تخت پر کون بیٹھے گا۔ انہوں نے فروخ سیر کو تخت پر بٹھایا۔ فروخ سیر کی کہانی تو مغل تاریخ کا ایک بہت بڑا اور تاریک موڑ معلوم ہوتی ہے۔ وہ تخت پر تو بیٹھ گیا، لیکن کیا وہ کبھی ان سید برادران کے چنگل سے نکل پایا؟ یہی فروخ سیر کا سب سے بڑا المیہ تھا۔ اس کے پاس بادشاہت کا تاج تو تھا، لیکن نہ تو اپنی فوج تھی اور نہ ہی خزانے میں اتنے پیسے کہ وہ آزادانہ ریاستی فیصلے کر سکے۔ سید برادران دراصل پوری سلطنت کا نظام چلا رہے تھے۔ ان کا تعلق بارہا کے علاقے سے تھا اور وہ اپنی زبردست عسکری طاقت کے لیے مشہور تھے۔ تو فروخ سیر نے کچھ تو کیا ہوگا ان سے جان چھڑانے کے لیے؟ اس نے درپردہ ان کے خلاف سازشیں کیں، زہر دینے کی کوششیں کی گئیں، لیکن 1719 میں ان بادشاہ گروہ نے وہی کیا جس کا فروخ سیر کو ڈر تھا۔ انہوں نے بادشاہ کو محل سے گھسیٹ کر نکالا، اسے اندھا کیا اور پھر بے دردی سے قتل کروا دیا۔ یہاں رک کر اس بات کی سنگینی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا انتہائی حیران کن ہوگا کہ مغل تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ منصب داروں نے اپنے ہی مقرر کردہ کسی مغل بادشاہ کو تخت سے ہٹا کر اس کا خون بہایا ہو۔ یہ تو بادشاہت کے تقدس، اس کے خدا کے سائے جیسی حیثیت کے تصور کا ہی قتل تھا۔ کیا اس کے بعد مغل دربار میں بادشاہ کی کوئی عزت باقی رہ گئی تھی؟ بالکل نہیں۔
وہ ایک ایسی سرخ لکیر تھی جو پار ہو گئی تھی، جس نے مغلوں کے اس طلسم کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا کہ بادشاہ کوئی دیوتا یا خدا کا سایہ ہے۔ اس واقعے کے بعد جو دور شروع ہوا وہ مکمل طور پر کٹھ پتلی بادشاہوں کا دور تھا۔ میں نے ذرائع میں پڑھا ہے کہ ان شہزادوں کے لیے ایک خاص اصطلاح استعمال ہوئی ہے، سلاطین۔ جی، سلاطین۔ یہ وہ شاہی خاندان کے افراد تھے جنہیں لال قلعے کے اندر ایک خاص حصے میں قید رکھا جاتا تھا۔ ان کی زندگی کا نفسیاتی دباؤ اور خوف تصور سے باہر ہے۔ وہ ہر صبح اس ڈر کے ساتھ اٹھتے تھے کہ آج انہیں زبردستی تخت پر بٹھایا جائے گا یا ان کا گلا دبا کر مار دیا جائے گا۔ ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی۔ یہ تو کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں۔ اور انہی سلاطین میں سے ایک محمد شاہ تھا، جسے ہم محمد شاہ رنگیلا کے نام سے جانتے ہیں۔ اس نے تو تقریباً 30 سال تک حکومت کی، جو اس افراتفری دور میں ایک بہت طویل عرصہ ہے۔ لیکن کیا اس کی حکومت واقعی پورے ہندوستان پر تھی؟ قطعی نہیں۔ محمد شاہ نے طویل عرصہ ضرور گزارا، لیکن اس کی حکمرانی کا دائرہ سکڑ کر محض شاہ جہان آباد یعنی دہلی کی دیواروں تک محدود ہو چکا تھا۔ اسی دور میں ایک بہت بڑی ارضیاتی اور سیاسی تبدیلی یہ آئی کہ علاقائی طاقتوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ جیسے کہ مراٹھا اور سکھ؟ جی، مراٹھا، سکھ اور جاٹ طاقتوں نے اپنے اپنے علاقوں میں مکمل کنٹرول حاصل کر لیا، اور اس سے بھی بڑھ کر سلطنت کے اپنے مقرر کردہ گورنرز نے خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ دکن میں نظام الملک اور اودھ میں نواب وزیر بظاہر مغل بادشاہ کے نام کا خطبہ پڑھواتے تھے اور سکے ڈھالتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی آزاد، موروثی اور طاقتور ریاستیں چلا رہے تھے۔ مرکزیت ختم ہو چکی تھی۔ اور جب ایک عظیم سلطنت اندر سے اس طرح کھوکھلی اور بکھر چکی ہو تو بیرونی حملہ آوروں کو دعوت نامے بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ 1739 میں نادر شاہ کا حملہ اسی کمزوری کا نتیجہ نظر آتا ہے۔ نادر شاہ ایک ایرانی حکمران تھا جو کابل فتح کرتا ہوا آندھی اور طوفان کی طرح سیدھا دلی کی طرف بڑھا، لیکن مغل فوج تو تعداد میں بہت بڑی تھی۔ پھر کرنال کے مقام پر انہیں اتنی عبرتناک شکست کیسے ہوئی؟ کرنال کی یہ جنگ دراصل پرانی اور نئی جنگی حکمت عملیوں کا ٹکراؤ تھی۔ مغل فوج تعداد میں ضرور بڑی تھی، لیکن وہ ایک سست رفتار اور بھاری بھرکم خیمہ بستی کی طرح تھی۔ دوسری طرف نادر شاہ کی فوج میں ہلکے اور تیز رفتار گھڑ سوار تھے جن کے پاس جدید آتشی اسلحہ تھا۔ اور میرے خیال میں مغل کمانڈرز کے آپس کے اختلافات بھی تو تھے۔ بالکل۔ مغلوں کی شکست کی ایک اور بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے مختلف کمانڈرز جیسے اودھ کے سادات خان اور دکن کے نظام الملک میدان جنگ میں بھی آپس کی چپکلش اور سیاست کا شکار تھے۔ سادات خان کے پکڑے جانے کے بعد نادر شاہ دہلی میں داخل ہوا۔ وہاں جو قتل عام ہوا وہ دہلی کی طویل تاریخ کا ایک نہایت تاریک اور خون آلود باب ہے۔ نادر شاہ نے تو وہاں اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اس نے صرف بے گناہ شہریوں کا خون ہی نہیں بہایا، بلکہ وہ واپسی پر تخت طاؤس، کوہ نور ہیرا اور کروڑوں روپے کی وہ بے پناہ دولت لوٹ کر لے گیا جو مغلوں نے صدیوں کی محنت سے جمع کی تھی۔ اس حملے نے مغل سلطنت کے بچے کچے وقار کو پوری دنیا کی نظروں میں خاک میں ملا دیا۔ یہ سن کر یہ دل دہل جاتا ہے، اور بدقسمتی سے یہیں سے تباہی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ نادر شاہ کے بعد اسی کی فوج کے ایک افغان کمانڈر احمد شاہ درانی نے ہندوستان پر مسلسل حملے شروع کر دیے۔ 1757 میں اس نے دہلی میں تباہی مچائی، لال قلعے کے اندر تک لوٹ مار کی، یہاں تک کہ مغل شہزادیوں کو بھی زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ اور پھر 1760 میں پانی پت کی مشہور تیسری جنگ ہوئی، جس میں اس نے مراٹھا فوج کو شکست دی۔ دہلی کو بار بار لوٹا گیا اور وہ عظیم الشان شہر ایک اجڑے ہوئے کھنڈر کا منظر پیش کرنے لگا۔ اس تباہی کے بیچوں بیچ تاریخ ہمیں شاہ عالم ثانی سے ملواتی ہے، جس کی کہانی ایک دربدر اور بے گھر بادشاہ کی داستان ہے۔ شاہ عالم ثانی کی کہانی؟ وہ تو دہلی کے لال قلعے سے جان بچا کر بھاگا تھا مشرق کی طرف، جہاں اس نے اودھ کے نواب شجاع الدولہ کے ہاں پناہ لی۔ جی، شاہ عالم ثانی کا دور حکومت واقعی سلطنت کی بے بسی اور زوال کی ایک طویل دردناک داستان ہے۔ لیکن اسی دوران ہندوستان کے سیاسی نقشے پر ایک اور طاقت بڑی خاموشی اور تیزی سے ابھر رہی تھی، اور وہ تھی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، جو کہ شروع میں تو صرف تجارت کرنے آئے تھے۔ بالکل۔ وہ کمپنی جو دہائیوں پہلے صرف تجارت کرنے آئی تھی، اب اپنی تربیت یافتہ مقامی فوج یعنی سپاہیوں کی بندوقوں کے زور پر
علاقے فتح کر رہی تھی۔ 1757 کی جنگ پلاسی نے انہیں بنگال میں قدم جمانے کا موقع دیا، اور پھر 1764 کی جنگ بکسر کے بعد تو صورتحال یکسر بدل گئی۔ شاہ عالم ثانی، ادت کے نواب اور بنگال کے نواب کی مشترکہ فوج کو انگریزوں کے ہاتھوں فیصلہ کن شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بکسر کی شکست کے بعد ایک اصطلاح بار بار سامنے آتی ہے، دیوانی کا حق۔ یہ دیوانی کا حق کیا بلا تھی جس نے بادشاہ کو صرف نام کا حکمران بنا کر رکھ دیا، اور 1765 میں شاہ عالم ثانی کو یہ حق کمپنی کے حوالے کیوں کرنا پڑا؟ دیوانی دراصل پورے صوبے کا مالیاتی کنٹرول یعنی ٹیکس اور محصولات جمع کرنے کا قانونی حق تھا۔ جب بکسر کی شکست کے بعد انگریزوں نے بنگال اور بہار کی دیوانی کا حق بادشاہ سے لکھوا لیا تو اس کا مطلب تھا کہ بادشاہ اب صرف ایک کٹپتلی حکمران تھا۔ یعنی زمین سے جو بھی کمائی ہو رہی تھی وہ بادشاہ کی نہیں تھی۔ بالکل، اس کے پاس زمین کا کوئی مالی فائدہ نہیں تھا، جبکہ اصل پیسہ، طاقت اور معیشت ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس چلی گئی تھی۔ مغل خزانے کی چابیاں اب لندن کے تاجروں کے ہاتھ میں تھیں۔ لیکن اس تمام بے بسی اور لاچاری کے باوجود ذرائع میں شاہ عالم ثانی کی ایک سفارتی کوشش کا ذکر ملتا ہے جو کہ انتہائی حیران کن ہے۔ 1765 میں اس نے کیپٹن آرچیبلڈ سیونٹن اور مرزا شیخ اعتصام الدین کو اپنا سفیر بنا کر برطانیہ کے بادشاہ جارج سوم کے پاس بھیجا۔ کیا ایک مغل بادشاہ واقعی یہ سوچ رہا تھا کہ برطانوی بادشاہ اسے اپنا تخت واپس دلانے میں مدد کرے گا؟ جی ہاں، یہ سفارتکاری اس لحاظ سے بہت منفرد اور حیران انگیز ہے کہ مغل دربار ابھی بھی خود کو دنیا کی ایک بڑی طاقت سمجھ رہا تھا اور سفارتی سطح پر برابری کی توقع کر رہا تھا۔ لیکن کیا وہ سفیر برطانوی بادشاہ تک پہنچ پائے؟ نہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسران نے بڑی چالاکی سے اس مشن کو بادشاہ جارج سوم تک پہنچنے سے پہلے ہی ناکام بنا دیا۔ لیکن اس سفر کا ایک بہت بڑا تاریخی فائدہ ضرور ہوا۔ مرزا اعتصام الدین نے برطانیہ میں اپنے قیام اور وہاں کے معاشرے کے بارے میں ایک تفصیلی سفری داستان لکھی جسے شگرف نامہ ولایت کہا جاتا ہے۔ یہ تو ایک طرح سے کلچرل ایکسچینج کی شروعات تھی۔ بالکل، یہ برطانیہ کے بارے میں کسی بھی ہندوستانی کی لکھی ہوئی پہلی باقاعدہ اور مفصل دستاویز تھی، جس میں برطانوی طرز زندگی، ان کی تعلیم اور ان کے اداروں پر گہری نظر ڈالی گئی تھی۔ یہ جاننا واقعی دلچسپ ہے کہ علم کا یہ تبادلہ اس زوال کے دور میں بھی جاری تھا، لیکن شاہ عالم ثانی کی اپنی زندگی کے المیت و ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ مختلف علاقائی جنگی سرداروں کے ہاتھوں مسلسل استعمال ہوتا رہا، یہاں تک کہ 1788 میں غلام قادر روہیلا نامی ایک شخص نے دہلی پر قبضہ کر کے اسے تخت سے اتارا۔ اور پھر جو ہوا وہ تاریخ کا ایک اور تاریخ باب ہے۔ ذرائع میں جو اس کے بعد ہوا وہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ روہیلا نے اپنے خنجر سے اس بوڑھے بادشاہ کی آنکھیں نکال دیں۔ یہ تو ایک انسان اور ایک بادشاہ دونوں کی بدترین تذلیل تھی۔ بالکل، یہ مغل تاریخ کے دردناک ترین واقعات میں سے ہیں۔ اس واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ اب مغل بادشاہت کا تقدس، اس کا خوف اور اس کی عزت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ ایک اندھا بادشاہ اب کس پر حکومت کر سکتا تھا؟ پھر 1803 میں انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج لارڈ لیک کی قیادت میں باقاعدہ دہلی میں داخل ہوئی اور اس پر قبضہ کر لیا۔ اب اندھا بادشاہ شاہ عالم ثانی محض ایک پینشنر بن کر رہ گیا تھا۔ پینشنر سے مراد یہ کہ کمپنی اسے خرچہ پانی دیتی تھی؟ جی، کمپنی اسے مہینے کا وظیفہ دیتی تھی اور لال قلعے کی چار دیواری سے باہر اس کی کوئی قانونی یا سیاسی حیثیت نہیں تھی۔ اور یہی پینشن کا نظام چلتے چلتے ہمیں 1857 تک لے آتا ہے، جہاں 82 سالہ بہادر شاہ ظفر اس کٹے ہوئے تخت پر براجمان تھا۔ جب 1857 کی جنگ آزادی یا بغاوت شروع ہوئی تو میرٹھ سے آنے والے باغی سپاہیوں نے مجبوراً اسی بوڑھے، کمزور اور شاعر مزاج بادشاہ کو اپنا قائد بنا لیا۔ کیا ظفر واقعی اس بغاوت کی قیادت کرنے کے قابل تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر نہ تو جسمانی طور پر اور نہ ہی عسکری طور پر اس قابل تھا کہ وہ اتنی بڑی بغاوت کی قیادت کر سکے۔ اسے باغی سپاہیوں نے تقریباً زبردستی اپنا رہنما تسلیم کروایا، کیونکہ پورے ہندوستان میں بغاوت کو ایک قانونی جواز دینے کے لیے صرف لال قلعے کا مغل تاج ہی ایک ایسی علامت تھا جس پر سب متفق ہو سکتے تھے۔
لیکن بغاوت تو کچل دی گئی تھی۔ 4 مہینے کی خون ریز اور تباہ کن جنگ کے بعد جب انگریزوں نے جدید ہتھیاروں اور بے پناہ فوجی طاقت کے ساتھ دوبارہ دہلی پر قبضہ کیا تو انہوں نے مغل خاندان کا بے درے خون بہایا۔ بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کے سر کاٹ کر اس کے سامنے پیش کیے گئے اور خود بادشاہ کو غداری کے ایک طویل مقدمے کے بعد رنگون، جو کہ آج کے میانمار میں ہے، جلا وطن کر دیا گیا۔ وہیں 1862 میں ان کا ایک قیدی کی حالت میں انتقال ہوا اور اس طرح ایک عظیم و شان سلطنت کا جسمانی اور سیاسی طور پر ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ یہاں سے ایک اور بے حد دلچسپ اور گہرا پہلو شروع ہوتا ہے۔ مغل سلطنت زمین سے تو ختم ہو گئی، لیکن کاغذوں اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک نئی جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ تھی اس سلطنت کے معنی اور اس کی یادوں پر قبضے کی۔ اس کی شروعات ہم کارل مارکس کے ایک مشہور اور سخت تبصرے سے کر سکتے ہیں جو انہوں نے 1853 میں لکھا تھا۔ وہ تبصرہ کافی مشہور ہے۔ جی، مارکس نے مغل بادشاہ کو ایک سکڑا ہوا زرد بوڑھا آدمی اور تاروں سے سجی کٹھ پتلی قرار دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس بادشاہ کے ہیرے اب صرف شیشے کے ہیں جو ہاتھ لگنے سے ٹوٹ جاتے ہیں، اور وہ محض ایک نمائش کی چیز بن کر رہ گیا ہے۔ لیکن کیا مغلوں نے خود کو بھی کبھی اسی نظر سے دیکھا تھا؟ ہرگز نہیں۔ مغلوں کی اپنی تاریخ نگاری کی ایک بہت مضبوط، شاندار اور منظم روایت تھی، جسے درباری زبان میں وقائع اور تاریخ کہا جاتا تھا۔ وہ اپنے ہر دن کا ریکارڈ رکھتے تھے۔ اکبر جیسے دور اندیش بادشاہوں نے صرف درباری تاریخ ہی نہیں لکھوائی، بلکہ سنسکرت اور دیگر مقامی زبانوں کی کتابوں جیسے مہابھارت کے فارسی ترجمے بھی کروائے، تاکہ مغل اقتدار کا تعلق ہندوستان کی مٹی اور یہاں کے قدیم فلسفے سے جڑ سکے۔ لیکن جب یورپی ہندوستان آئے تو ان کا نظریہ تو کچھ اور ہی تھا۔ شروع میں تو وہ یہاں کی بے پناہ دولت، ریشم اور مسالوں سے بہت متاثر تھے، مگر جیسے جیسے یورپ کی اپنی صنعتی، فوجی اور سیاسی طاقت بڑھی، ان کا ہندوستانیوں کو دیکھنے کا نظریہ بدلنے لگا۔ یہ نظریہ کس طرح بدلا؟ کیا برطانوی راج نے مغلوں کی تاریخ کو اپنے حق میں استعمال کرنا شروع کر دیا تھا؟ بالکل، انہوں نے مغل سلطنت کو ایک خاص اصطلاح دی جسے انگریزی میں اورینٹل ڈسپوٹزم یا مشرقی آمریت کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کے نزدیک یہ ایک ایسا غیر مہذب نظام تھا جہاں صرف ایک جابر شخص کی مرضی چلتی ہے، قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اور باقی سب غلام ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک طرح کا جواز تھا تاکہ وہ اپنی حکومت قائم کر سکیں۔ جی، جب 1857 کے بعد برطانوی راج باقاعدہ طور پر تخت نشین ہوا تو انہوں نے ایک طرف تو لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی اپنائی۔ انہوں نے خاص طور پر مغلوں کو مذہبی طور پر متعصب ظاہر کرنے والی تاریخوں کے تراجم کروا کر یہ بیانیہ گھڑا کہ ہندو اور مسلمان ہمیشہ سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہے ہیں اور صرف ایک برطانوی راج ہی انہیں مہذب بنا کر امن دے سکتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ملکہ وکٹوریہ نے خود کو ہندوستان پر رعب جمانے کے لیے مغلوں کے ہی شاہی انداز میں قیصر ہند کا خطاب دیا۔ یعنی برطانوی حکمران مغلوں کو برا بھی کہہ رہے تھے اور مقامی لوگوں پر رعب جمانے کے لیے انہی کے شاہی لباس اور القابات بھی ادھار لے رہے تھے۔ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ یہ جاننا بہت حیرت انگیز ہے کہ ہم آج جو تاریخ کی کتابوں میں بحثیں دیکھتے ہیں، ان کے بیج دراصل برطانوی دور میں بوئے گئے تھے۔ اور اب اگر ہم آزادی کے بعد کے دور یعنی 1947 کے بعد کی بات کریں تو ذرائع میں کچھ بہت مختلف نظریات دیے گئے ہیں۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم یہاں مکمل غیر جانبداری کے ساتھ صرف یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ مختلف حلقوں نے مغل سلطنت کو آج کے دور میں کس طرح دیکھا اور پرکھا ہے۔ جی بالکل، ہم صرف ذرائع کی بات کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو نصابی اور عوامی سطح پر مغل سلطنت کو ایک عظیم اسلامی ریاست کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اسے ایک ایسا تاریخی تسلسل سمجھا جاتا ہے جس کی بنیاد پر بعد میں بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن یعنی پاکستان کے قیام عمل میں آیا۔ اور اس کے بالکل برعکس اگر ہم ہندوستان میں ہندوتوا کے نقطۂ نظر کی بات کریں جس میں مختلف دائیں بازو کے گروہ شامل ہیں، تو ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ مغلوں کو ظالم، مندر توڑنے والے اور غیر ملکی حملہ آور کے طور پر پیش کرتے ہیں۔
ان کے نزدیک مغلوں کا دور ہندوستان کی تاریخ کا ایک تاریخ ترین دور تھا۔ اسی سوچ اور تاریخ کے اسی مخصوص استعمال کا ایک بڑا اور افسوسناک نتیجہ 1992 میں بابری مسجد کی شہادت کی صورت میں دنیا کے سامنے آیا۔ وہ مغلوں کے بجائے چھترپتی شیواجی اور مہارانا پرتاپ جیسے علاقائی رہنماؤں کو ہندوستان کے حقیقی اور قومی ہیرو مانتے ہیں، جنہوں نے مغلوں کے خلاف طویل مزاحمت کی۔ اور ان دونوں کے متوازی ایک تیسرا بڑا نظریہ بھی ذرائع میں موجود ہے، جو کہ سیکولر اور مارکسسٹ تاریخ دانوں کا ہے، جس کی نمائندگی ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسرز جیسے مشہور مورخ عرفان حبیب کرتے ہیں۔ کیا یہ طبقہ مغلوں کو مذہب کی اینک سے دیکھتا ہے؟ نہیں، یہ طبقہ مغلوں کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہے۔ وہ مغل دور خاص طور پر اکبر کی پالیسیوں کو رواداری اور ایک مشترکہ تہذیب کی بنیاد کے طور پر سراہتے ہیں، جہاں مختلف مذاہب کے لوگ مل کر رہ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہندوستان کے یوم آزادی کی سب سے بڑی سرکاری تقریر دہلی کے لال قلعے کی فصیل سے کی جاتی ہے، جو کہ ایک مغل عمارت ہے۔ اور مارکسی تاریخ دانوں کا نقطہ نظر کیا ہے؟ جہاں تک مارکسی تاریخ دانوں کا تعلق ہے، وہ مغلوں کے زوال کی وجوہات کو بادشاہوں کے مذہب یا ان کی ذاتی خامیوں کے بجائے معیشت، زراعت کے سنگین مسائل، کسانوں کا استحصال اور طبقاتی کشمکش میں تلاش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ نظام کی ناکامی تھی، کسی ایک فرد کی نہیں۔ اس گہرے اور تفصیلی جائزے کے اختتام پر پہنچ کر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کتاب اور اس کا یہ آخری حصہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے۔ بابر کے کابل سے نکل کر ہندوستان کے میدانوں میں آنے سے لے کر بہادر شاہ ظفر کے ایک غیر ملکی سرزمین رنگون میں جلاوطن ہونے تک، اس سلطنت نے ایک انتہائی طویل، خونی اور شاندار سفر طے کیا۔ آج وہ سلطنت تو زمین پر موجود نہیں رہی، لیکن اس کی یادیں، اس کی عظیم الشان تعمیرات، اس کا کھانوں اور لباس پر اثر، اور سب سے بڑھ کر اس کی لکھی ہوئی تاریخ آج بھی ہمارے ارد گرد زندہ ہے اور روزانہ کی بنیاد پر خبروں اور کتابوں میں زیر بحث رہتی ہے۔ اگر ہم اس پوری طویل گفتگو اور اس کتاب کے سفر کو ایک بڑے اور عالمی تناظر میں جوڑیں تو سننے والوں کے لیے یہاں ایک بہت ہی اہم اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ ذرا سوچئے، ایک ایسی عظیم سلطنت جس نے اپنے دور کا سب سے مفصل، منظم اور شاندار تاریخی ریکارڈ مرتب کیا، جس کی مساجد اور قلعے آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہیں، اگر اس کو آج اتنے مختلف اور متضاد زاویوں سے دیکھا جا رہا ہے، تو کل جب آج کی جدید عالمی طاقتیں تاریخ کا حصہ بنیں گی، تو کیا ہماری یہ چھوڑی ہوئی ڈیجیٹل تاریخ ہمارے حقائق کو ویسا ہی بیان کرے گی جیسے وہ حقیقتاً تھے؟ یا پھر آنے والے دور کے لوگ اور مورخین ہماری اس ڈیجیٹل یادداشت کو بھی صرف اپنے سیاسی مقاصد اور عقائد کے مطابق کسی نئے سانچے میں ڈھال لیں گے؟ یہ وہ گہرا سوال ہے جو تاریخ کا مطالعہ کرنے والے ہر فرد کو اپنے ذہن میں ہر وقت رکھنا چاہیے۔ کیا کمال کا اور فکر انگیز سوال چھوڑا ہے آپ نے۔ یہ واقعی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تاریخ صرف ماضی کے مردہ لوگوں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا آئینہ ہے کہ آج ہم خود کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے مستقبل کو کس طرح استوار کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس طویل، معلوماتی اور تفصیلی جائزے کا یہ شاندار اختتام ہوتا ہے۔ اس تاریخی سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے اور اس آخری حصے کو سننے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں کسی نئے موضوع اور نئی دریافت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمارے سامعین اپنا بے حد خیال رکھیں۔